अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर हो आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। कहते हैं ना, सर्द मौसम स्टार्ट होते ही और कहते हैं ठंड पड़ जाती है, वही वाला हाल है। और सुबह सुबह जब मैं उठी, यार वैसे तो दिल ही नहीं चाह रहा होता कि बंदा उठे, लेकिन उठी मैं और जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह तैयार किया। लेकिन बात यह है कि स्वेटर आज मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये था कि कल नॉर्मल मौसम था और आज जो है सुबह अचानक ही मुझे लगा कि नहीं यार सर्दी लग रही है, और रात को भी यही हाल हो जाता है। तो स्वेटर ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ टाइम लग गया, तो थोड़ा मैं लेट हो गई। बहरहाल मौसम जो है खुशगवार होते ही यार खाने को दिल चाहता है और मजे मजे के खाने। और मैं आज सुबह यही बता रही थी कि यार आज मैंने पराठा बनाया और मजे से खाया, तो हैवी हैवी नाश्ता करने को भी दिल चाहता है। तो ये फायदा है, सर्दियों में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है और ग़िज़ा जो है वो भी दिल चाह रहा होता है हमें खाने को। तो ये चीजें चलती रहती है, चाय कॉफी कहीं मेवा जात। तो सर्दियों का है ना अपना ही मजा है। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, अपनी बात पर आती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी सुबह सुबह कि यार कुछ रिश्ते होते हैं, वैसे तो माँ का रिश्ता तो उसका कहते हैं ना, उसका तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, बेमिसाल रिश्ता है माँ का। लेकिन जब हम स्टेप मॉम की बात करते हैं, स्टेप मदर की बात करते हैं, सुतेली माँ की बात करते हैं, तो यहाँ आकर जो है हमारी सुई कहते हैं ना अड़ जाती है। और इस रिश्ते को अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं तो बड़े एक हकारत से देखा जाता है, हालांकि वो भी तो एक माँ ही होती है। लेकिन कुछ ख्यालात ऐसे बना दिए गए हैं, कुछ तस्वुर ऐसा बना दिया गया है कि अगर सुतेली माँ आएगी तो बस बच्चे को डरा दिया जाता है, बचपन से उसके दिल में डाल दिया जाता है कि अपनी माँ तो अपनी होती है, सगी तो सगी होती है, उसको तुम्हारा एहसास है, वो तुम्हारा ख्याल करेगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा न खास्ता यही कहते हैं कि सुतेली माँ आ गई, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? फिर तुम्हारा जो है, तुम्हें वो पूछेगी नहीं, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी, तुम्हारी केयर नहीं करेगी, वो तुम पर जुल्म करेगी। और यही तस्वर जो है बच्चे जो है लेकर चलते हैं। और जब कभी उनका बाप खुद या माँ नहीं होती, चली जाती है इस दुनिया से और बाप दूसरी शादी कर लेता है, या कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन हो सकती है, जब लाता है तो बच्चे के जहन में होता है कि ये जो माँ है ना, इसने मेरे साथ ये करना है। और माशरा भी कहीं ताक में बैठा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी अपनी माँ हमें डांट रही होती है, कभी गुस्सा दिखा रही होती है, कभी हमारे को टापा भी लग जाता है। और अगर स्टेप मॉम एक थप्पड़ भी रसीद कर दे तो लोग जो है बातें करते हैं, माशरा बातें करता है। नानी दादी जो देख रही होती है, देखा अपनी औलाद होती तो कितना ख्याल रखती है ना सुतेली। तो ये एक लफ्ज जो है सुतेले का, वो रिश्ता ही बदल देता है, उसका मायना ही बदल देता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो माँ एक शायद अच्छी बन पाती, मैं समझती हूँ, कोई भी नई लड़की आती या औरत आती है तो वो कोशिश कर रही होती है कि मैं एडजस्ट हो जाऊं, मैं दिलों में घर कर जाऊं, मियाँ की पसंदीदा जो है बन जाऊं, बीवी बन जाऊं, घर वालों के लिए, बच्चे के लिए अच्छी माँ बन जाऊं। शायद वो ये जब चीजें देखती है कि मैं जितना अच्छा बन जाऊं, माशरे ने हमेशा मुझ पर उंगली ही उठानी है और यही कहना है ना स्टेप मॉम, है ना ये सुतेली, दिखा दी ना इसने अपने रंग। तो यार ये ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं कहती हूँ काम करने की जरूरत है। इन रिश्तों का एहतराम, इनकी कदर बढ़ाने की जरूरत है कहीं जाके। और कहीं जब हम कहते हैं एक बुरा तस्वर, तो हमने ये पहले खाका बना लिया, एक डरावना सा, एक चुड़ैल आने वाली है, उसने ये करना है, ये करना है, ये करना है। यार माँ तो सारी ही माँ एक जैसी होती हैं, कोई फर्क नहीं होता। अगर माशरे में ये बात खत्म हो जाए तो शायद वो भी अपना बिहेवियर चेंज कर ले, जो अच्छा बनना चाह भी रही होती है, लेकिन जो माशरा उस पर उंगली उठाता है, बातें करता है, तो वो कहते हैं मेरा क्या फायदा अच्छा बनने का। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो वो ख्याल नहीं रखती, केयर नहीं करती बच्चे की, और वो फिर बात सही हो जाती है कि ये है ना सुतेली माँ। बहरहाल मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। और दूसरी बात ये है कि मर्द हजरात को भी इस पर गौर करना चाहिए कि आपको दूसरी शादी की अगर इस्लाम ने दी है, ये जितनी भी आप 4 शादियां कर सकते हैं, तो एक शर्त मशरूत रख दी है कि आपने इंसाफ करना है। अगर आप इंसाफ करें तो शायद ये जो रिश्ते हैं कायम दायम रहें। इसमें जो खला नजर आता है, जो लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, वो वजह ये है जब एक मर्द दूसरी शादी करता है और पहली को कहीं जाके भूल जाता है, जो कोने में पड़ी रहती है, और दूसरी जब आती है तो उसको होता है कि यार मैं
اس کی شہزادی یا میں اس ریاست کی ملکہ بن گئی ہوں. تو یہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. یار بات تو بہت لمبی ہے اور یہ ایک سوشل میں کہتی ہوں یہ مسئلہ ہے جس پہ بات کرنی بنتی تھی اور آج میں نے کی بھی ہے. مجھے لگا کہ یار یہ جو ہے ان رشتوں کا تقدس اور جو ہے یا محبت جو ہے برقرار رہنی چاہیے اور ہم سب مل کر جو ہے اس کوشش کو آگے لے کر بڑھیں گے. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینہ اختر ہیں, رہنما پی ٹی آئی ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ بہترین, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں ہیں؟ مزے میں. ٹھنڈ ہے بہت زبردست سویٹر پہنا ہوا ہے ڈاکٹر روبینہ نے. آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ میں سویٹر بھول گئی. ہاں میں نہیں بھول گئی. تو پھر شال سویٹر بھی تو مزے ہیں یار. لیکن بہت موقع ملتا ہے. سردی کا موسم بھی ایسے ہے کہ ملتان میں تو ویسے ہی بہت گرمی آپ کو پتہ پڑتی ہے. تو جب سردی آتی ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے کچھ عرصے کے لیے ذرا تھوڑا سا چینج ہے. بالکل لائف میں کہ آپ گرم میوہ کھا رہے ہیں, آپ انڈا کھا رہے ہیں, آپ پراٹھے کھا رہے ہیں, حلوہ کھا رہے ہیں. سون حلوہ ملتان کا پورے دنیا میں آپ کو پتہ ہے, پوری دنیا میں ملتان کا ہے سون حلوہ زبردست. سوغات کھائی سونے حلوہ کی اور انتظار میں ہوتے کہ سردیوں میں کھانا کو ملے. سردیوں میں کھانے کا سون حلوہ مزہ ہی اور چائے کے ساتھ لیں یا کسی یعنی کہ یہ ہمارا ملتان کی جو ہے یہ سوغات جو ہے جیسے عام سوغات ہے ویسے سوہن حلوہ جو ہے سوغات ہے. بالکل. اور انتظار میں ہوتے ہیں کب سردیاں آئیں گی اور اس طرح. اور یہاں جی بالکل فرمائشیں ہوتی ہیں, آپ منگوائیں ملتان سے. بہت بہت ٹیسٹی میں کہتی ہوں سویٹ ہے یہ جو مٹھائی ہے, یہ مزے کی مٹھائی ہے اور یہ ساری ان مٹھائیوں سے ہٹ کے ہے جو ہم روٹین وائز کھاتے ہیں. جی بالکل. اور بلکہ اس کی فرمائش آتی ہے. جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو دور رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, لندن میں رہتے ہیں, تو وہ بھی مطلب کہ فرمائش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں کچھ ڈاکٹر, تو وہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ سون حلوہ ہونا چاہیے ملتان کا. ٹھیک. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کم پرائس میں مل رہے ہیں. نہیں جی, پرائس بہت ہائی ہو گئے ہیں. دیسی گھی مہنگا ہو گیا ہے, میوے مہنگے ہو گئے ہیں. تو یہ سب ان چیزوں سے مل کر سوہن حلوہ بن رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اب وہ پرائس جو فی کلو کے حساب سے بھی نا وہ بڑھ گئی ہیں. وہ بھی بڑھ گئی. ہاں یہ بتا. لیکن جتنی بھی بڑھ گئی ہیں نا لوگ اس کو شوق سے کھائیں. ہاں یہ تو ہے. اچھا محبت دکھیرنے کی بات کر رہی تھی صبح میں. ویسے تو ڈاکٹر روبینہ آپ ڈاکٹر ہیں, بہت ساری خواتین آپ کے پاس آتی ہیں جو تو اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ جو دوسری عورت جس پہ ڈرامہ بھی بنائے جاتے ہیں دوسری عورت, یہ بھی ایک ڈرامہ چلا تھا. تو دیکھیں ہمیشہ جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے خاتون معاشرے کے لیے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسری عورت جو بھی آتی ہے. تو کیا کہیں گے یہ رشتے جو ہے کیسے سنبھالے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے نا. ہاں اس کے حق میں بھی بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف بھی بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے. بیکاز نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جی مرد کو فوقیت عورت پہ دی ہوئی ہے اور وہ مرد اور تو کوئی کام کرے نہ کرے, چاہے نمازیں نہ پڑھے, چاہے وہ زکوٰۃ نہ دے, چاہے کوئی اور بہت ساری اسلام کے جو ارکان ہیں رکن ہیں وہ پورے نہ کرے, لیکن وہ شادی کا ہمیشہ سے بڑا مطلب اس کو شوق ہوتا ہے. اور جب وہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے مجھے حق اپنی کہ جی دیکھیں مجھے حق ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن جیسے آپ نے بات بڑی خوبصورت کی کہ اسلام نے اجازت ضرور دی, لیکن انہوں نے کہا اگر آپ انصاف کر سکو. بالکل. جو کہ نہیں ہو سکتا. جو کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیے کہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کہ اس کو بہت عرصہ ہو گیا ہوتا ہے. اکثر تو یہ ہوتا ہے اس کے بچے ہو گئے ہوتے ہیں, چاہے چھوٹے چاہے بڑے. تو جب وہ دوسری ایک آتی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک نئی خاتون اس کی زندگی میں انٹر ہوتی ہے اور پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کی شادی بھی اکثر ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ بچے بھی اگنور ہوتے ہیں اور بیوی بھی اگنور ہوتی ہے. یا پھر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے جس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے کسی کی, وہ پھر دوسری شادی کر لیتا ہے. اچھا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اس کا کیا بیہیویئر. ہاں وہ جو انٹر ہوئی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے نا, چاہے وہ پہلی عورت پہ آئی ہے چاہے وہ اس کی مطلب کہ اسٹیپ ریلیشنز پہ آئی ہے, تو اس کا کیا بیہیویئر ہے. جو کہ ہماری خواتین آپ یہ دیکھیں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ خواتین آتی ہیں نا میرے پاس, ان کے ساتھ پرائمی ہوتی ہیں جو بیچاری بچیاں جن کی شادیاں ابھی نئی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا اب وہ آتی ہیں نا تو وہ اتنا نہیں بول رہی ہوتی اپنی بیماری کا جتنا, یا اپنی ان کو پریگنینسی ہوئی ہے تو وہ اتنا بول نہیں رہی ہوتی جتنی ان کی ماں اور بہنیں بول رہی ہوتی ہیں. اور تقریباً آپ یقین کریں کہ 80% سے 90% کا ایک ہی فکر ہوتا ہے, باجی میاں ایدا بہت چنگا ہے,
یہ ساس تے ننان بڑیاں خراب نے مطلب کہ ایک عورت دوسری عورت کو فرام دا ویری بگننگ ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. تو آپ خود سوچیں جو ساس نندیں جو کہ اس کی ماں ہوتی ہے جس نے اس کو ساری عمر پالا ہوتا ہے, جو اس کی نند ہوتی ہے, جو اس کی بہن ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ کھیلا کودا ہوتا ہے, اس سے اپنے بچپن گزارا ہوتا ہے, اس کا ایک بلڈ ریلیشن ہے جو اس کو برداشت نہیں کر سکتی. بالکل وہ سوکن کو کہاں برداشت کریں گے. بالکل بالکل. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بالکل مطلب کہ وہ شروع سے ایکسپٹ نہیں کرتی, اس لیے نہ آنے والی ایکسپٹ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں اب آ گئی ہوں نا تو میں تو بڑی حکمرانی, میری حکمرانی یہ پہلی تو. بلکہ میں بڑی اس دن احساس مجھے عجیب سا ہوا کہ ایک عورت میرے پاس چیک اپ کرانے آئی تو وہ بڑی ذرا اس نے فیشن فوشن اور بہت مہاجر سے ہوتا ہے تو وہ کہتی جی میں دوسری شادی, میرے میاں نے نا مجھ سے شادی کی تو میں دوسری بیوی ہوں. تو میں نے کہا کہتی ہے پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی, اس نے بڑے فخر سے بتایا. تو میں نے کہا کیوں دے دی اس نے؟ کہتے باجی بڈھی جو ہو گئی تھی. جسٹ امیجن دس واز دا آنسر. مطلب کہ اور اس میاں کا کمال ہے اگر اس نے اس بیس پہ اسے دی کہ بچوں کی ماں تھی وہ. آخر میں نے کہا کتنے بچے تھے؟ اس کے 4 بچے ہیں. کس کے پاس ہیں؟ 2 دے کول نے 2 میرے کول نے. مطلب کہ جسٹ امیجن کہ آپ گھر کو مرد کو بندہ کو پوچھے کہ آپ گھر کو اس طرح شیٹر کر رہے ہو. 2 بچے تم نے اس کو دیے ہیں, 2 تم جہاں پل رہے ہیں, وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. مطلب کہ گھر کا جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جاتا ہے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آنے والی کا بھی قصور ہے اور مرد کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے, جو انصاف نہیں رکھ پاتا اور یہ ساری سچویشن جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے, کہیں کوئی فخر میں ہے کہیں غرور میں ہے, میں آ گئی ہوں اور میری حکمرانی ہوگی. پہلے بیوی کو تو اس نے پوچھنا ہی نہیں تھا, اس کے دل سے اتری تو میں آئی ہوں. یس ہاں, پھر یہی ہوتا ہے. اچھا بھی کیوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی ایج کا مسئلہ بتایا, یا پھر دوسرے کیا کہتی ہیں بھائی جی وہ آخدسی اپنے پیکے نکھوان دی ہے. وہ کہتا تھا یہ جو ہے نا بڑی بد زبان ہے, بھی آپ کو 20 سال اس کی زبان نظر نہیں آئی اور ایک دم سے اس کی زبان کیوں نظر آنے لگ گئی. تو مطلب کہ پھر وہ اس کو مرد جو ہوتا ہے ڈسکارڈ کر دیتا ہے. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے, یہ اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بہت زیادہ. میں نے بتایا نا کہ یہ چیز کسی بھی کسی کا قصور نظر آتا ہے, کہیں کسی کا قصور نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں خواتین کا ہی قصور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بولنا یا زیادہ زبان درازی کرنا. تو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک بندہ جو ہے خاموش ہو جائے. تو یہ محبت اور پیار کے ہی رشتے ہوتے ہیں. اور دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ہوتا ہی محبت کا. بالکل. دیکھیے اکثر بلڈ ریلیشن نہیں ہوتے, غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں. بالکل. اور وہ ایسی محبت نبھ جاتی ہے ان کی کہ لوگ رش کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اگر یہ ایک جو ہوتا ہے نا رشتوں میں کچھ آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل. کہ اگر آپ کہیں کہ ہمیشہ میاں آپ کا غلام رہے, یہ پاسبل نہیں. یا وہ کہے کہ بیوی ہمیشہ آپ کی باندھی کیونکہ آپ اس کو جیب خرچ دیتے ہیں, اس کو اس کے بچوں کو دیتے ہیں, تو جی وہ آپ کی غلام بن کے رہے, کنیز بن کے رہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. کچھ میاں کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, کچھ بیوی کو. اور اکثر گھر ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ میں ٹالرنس نہیں ہوتی. بالکل بالکل ٹالرنس نہیں ہوتی. بالکل. اور بات ہو رہی تھی یہاں اسٹیپ جو رشتے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی, تو یہ رشتے اتنے خونخوار کیوں ہو جاتے ہیں, کیوں ڈراونے ہو جاتے ہیں, بنا دیے گئے ہیں؟ اب اس میں کچھ معاشرے کا بھی ہاتھ ہے یا بالکل. نہیں؟ اب دیکھیں نا, تصور اور خیال بچے کا بچپن میں ڈال دیا, تیری ماں آ گئی تو پھر بس نہ پوچھو نے کی کر دینا تیرے ساتھ, یہ ہے نا. تو وہ جب آئے گی تو وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا. وہ اصل میں پتہ کیا, ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے دوسری طرف, دونوں سائڈ. اچھا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے جانا ہے باجی جو ہوتے ہیں نا سوکن سے تو سکیے بڑے خراب ہوتے ہیں. یہ مطلب کہ یہ دیز آر دا ورڈز جو وہ مجھے ڈلیور کر رہی ہوتی ہیں سم ٹائم کہ سوکن تو ساڑی وہ پوچھتا نہیں, ساڑا میاں ان تو پوچھتا نہیں. مطلب کہ وہ اس بات میں فخر محسوس کر رہی ہوتی ہے. اور جو اس کے بچے ہیں ان کا بڑا خیال کرتا ہے, ہائے ان کو بڑا یہ لے دیتا ہے, میرے بچوں کو نہیں لے دیتا ان کو. اب حالانکہ بات وہی بات میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں. اور اگر عورت چاہے نا, چاہے وہ اسٹیپ ہے چاہے وہ اسٹیپ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا معقولہ, آپ یقین کریں گے یورپ میں بھی ایک معقولہ ہے, آپ حیران ہوں گے, ڈونٹ بہیو می لائک اے اسٹیپ ریلیشن. صحیح. اب بتائیں کہ وہاں بھی جہاں کے اسٹیپ کا اتنا تصور ہی نہیں ہے, تو مطلب کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اور کر لیتے ہیں پھر اور, تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ ریلیشن دے آر سو کروئل ریلیشن. بالکل بالکل. وہ اسی لیے کہ ایکسپٹ دونوں طرف سے نہیں ہوتا,
دونوں طرف سے نہیں ہوتا. بہت کم آپ کو محدودیں چند ملیں گی جو آئیں اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اپنی جو پہلی بیوی کو اور بچوں کو, اور وہ جو بچے اور بیوی وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں آنے والے کو. یہ بات بھی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ مرد حضرات جیسے کہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے دوسری شادی کر لی, بیگم نہیں ہے, وائف نہیں ہے زندگی میں, یا تیسری شادی کر لی کہ عورت کی ضرورت ہے اور جو ہے ان کا دیکھ بھال کون کرے گا, تو بچے جو ہیں یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز میں نظر آتے ہیں معاشرے میں, یہ عام ہے. بچے جو ہے باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس عمر میں اور شادی کرنے کی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس عمر میں اگر اس کی بیوی اللہ نہ حیات نہیں ہے تو یہ اس کی نیڈ ہے کہ اس کی کیئر کے لیے اس کی دیکھ بھال کون کرے. بچے آج کل اتنا مشینی دور آ گیا کہ ہر کوئی اپنے مصروف ہے اپنے کاموں میں, تو اگر کوئی فرض کریں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بات بچوں کو ایکسیپٹ بلکہ کرانا چاہیے. اب میرے سامنے ایک ایسی بھی فیملی ہے جہاں بچوں نے اپنے باپ کی 4 شادیاں کرائیں. ان کی اپنی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, پھر انہوں نے کو لگا کہ ہم اپنے فیملیز میں بزی ہیں, ہم اپنے باپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے باپ اتنے ساؤنڈ ہے ہمارا کہ یہ بات ساؤنڈ ہونے کی بھی ہے اصل بات. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کرائی, اس کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے باپ کی تیسری شادی کرا دی کہ باپ جو ہے کون سنبھالے گا. اور باپ کی لاسٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور ان کی وائف رہ گئی, بیوہ مطلب ہو گئی. لیکن آخر تک بچوں نے جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے باپ کی نیڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل کی اولاد بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ ہم بچوں ماں باپ کی خدمت کریں. پہلے یہ بھی تھا کہ اگر فرض کریں ماں کی ڈیتھ ہو گئی یا باپ کی, دیکھیں ماں کی شادی تو نہیں کراتے ہیں نا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہتی ہوں, تو یہ کہ مرد جو ہے وہ شاید اس قابل نہیں رہتا بڑھاپے میں کہ وہ اپنا آپ سنبھالے, لیکن جو عورت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا اس کی ہمت ہوتی ہے, اور وہ اپنا آپ چاہے وہ جتنی بھی بوڑھی ہو جائے جو بھی, وہ نہیں کہتی کہ میرا کوئی میاں ہو جو کہ میری خدمت کرے. وہ بیچاری جو ہوتی ہے اپنی اولاد چاہے اسے پوچھے چاہے نہ پوچھے لیکن وہ اپنی لائف کو اسپینڈ کر جاتی ہے. بالکل. تو جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں نا مرد, وہ تو پھر ضروری کر لیتے ہیں, ان کو چاہے اولاد کہے نہ کہے ان کو تو وہ مل ہی جاتی ہیں ان کو. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کر لیتے ہیں دین اٹ از اوکے, کیونکہ ظاہر ہے اگر بیوی نہیں ہے تو ان کی آخر کسی نے تو خدمت کرنی ہے, اور مرد ساتھ ہی ہونا چاہیے. بڑھاپے میں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں, تو یہاں بچوں کو نا دل بڑا کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو یہ آپ کی جنت ہے یار. اب فرق ہے حالات, اب ایجوکیشن آ رہی ہے, اور ایجوکیشن کا یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی باپ کر لیتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا. ہاں مائنڈ تب ہوتا ہے جب جائیداد کے اس میں سے بچے ہو جائیں اور پھر جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر روبینہ, جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن کا ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, تو 30 نومبر کو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کووڈ کا کیا حال ہے. بالکل. کووڈ جو ہے وہ کس قدر خوفناک علامت بن چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور دیکھیں اب تو پہلے تھا کہ بوڑھے لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے, اب تو جوان بوڑھے کوئی مطلب کہ اس میں تفریق نہیں ہے. میں تو حیران ہوں پی ڈی ایم والوں پہ کہ ان کو احساس, یہ ٹھیک ہے جی عوام مہنگائی ہے فلانی ہے ڈھمکانی, بڑے ان کے پاس نقطے ہیں, اپوزیشن کے پاس آلویز ہوتے ہیں. اچھا یہ کچھ غلط تو نہیں ہے, عوام تو کہیں جو ہے مطمئن ہے, نہیں نظر آتی, کہیں مہنگائی ہے, کہیں آپ کے سامنے ہے, آٹا دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, ہر چیز کے ریٹ جو ہے آسمانوں پر, دالوں کے ریٹ آسمانوں پر ہیں, تو کہیں تو لگتا ہے عوام پس رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مہنگائی نہیں, مہنگائی ہے, وہ کہتے ہیں ہم آواز بن کر اٹھے ہیں عوام. بلکہ آپ اپنا وزیر اعظم صاحب کے سنے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو, کہ لوگ واقعی مہنگائی ہو رہی ہے تو آئی کوڈ ناٹ سلیپ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ, لیکن آپ دیکھ لیں کہ کووڈ نے پوری دنیا کی معیشت کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. میں سمجھتی ہوں پھر بھی یہ خان صاحب کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ویژن, اور ان کی ایک سوچ بہت اچھی کہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک مطلب کہ ایک ایسا انہوں نے امپلیمنٹیشن کرائی کہ پوری دنیا نے اس چیز کو سراہا. اچھا اب جہاں تک یہ ہے کہ انشاءاللہ مہنگائی ہے, کنٹرول کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ملک دیوالیہ کے قریب تھا جب خان صاحب نے سنبھالا. آہستہ آہستہ ان کو ٹائم دیں,
میں کہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک بہترین ملک بنے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم دے. اب یہ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اب پی ڈی ایم میں دیکھ لیں، سوا گلگت بلتستان میں آخر پی ٹی آئی کی سیٹیں آئی نا. اگر لوگ اتنے ہی پریشان ہو تو وہ کم از کم ان کو ووٹ نہ دیتے پی ٹی آئی کو. اب تھوڑا سا یہ کم از کم یہ تو صبر کر لیں کہ آج کل کووڈ کی کیا پوزیشن ہے. رات کو کچھ کیس ہوتے ہیں، صبح کچھ کیس ہوتے ہیں، تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اپوزیشن کا حق ہے جلسے کرنا، جلوس کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن یار کچھ تو احساس اچھا نہیں، اپوزیشن کا تو یہ بھی کہنا کہ یہ فگر جو ہے گورنمنٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے بڑا جو ہے کرونا جو ہے عمران صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہے، یہ کل کی بات ہے جو میں ریپیٹ کر رہی ہوں. تو ان کا تو یہ کہنا ہے ہمیں ان سے نجات دلانی ہے لوگوں کو. اور یہ بہت سارے لیڈرز نے یہی کہا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو ٹی وی پر تو کہتے ہیں کہ بڑا کرونا جو ہے وزیر اعظم صاحب ہے تو ان سے نجات ملنی چاہیے عوام کو. تو یہ تو کرونا ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے فگر بنا دیے گئے ہیں. اسکول آپ کے سامنے بند کرا دیے گئے، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے. دیکھیے اب کیا کریں، کیا کوئی ماں باپ یہ سہ سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کرونا ہو؟ دیکھیے اسکول کھولے گئے اسی لیے کھولے گئے تھے کہ پڑھائی کا حرج نہ ہو، لیکن دیکھیں پوری دنیا میں بند ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا. یا تو نا کہ پاکستان میں ہوتا تو پھر تو ہم کہتے. اب کیا کریں، مجبوری ہے. کیا کرونا سے لوگوں کو نہیں بچانا؟ کیا ان کو مرنے دینا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ میں ان تھاؤزنڈز دا پیپل دے آر گوئنگ، مطلب کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈائی. مطلب کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا حالات ہیں پوری دنیا کے. اگر خان صاحب یہ اسکول بند کیے گئے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی آن لائن کلاسز ہوں گی، انہوں نے کہا ہے، اور اس میں بھی ہماری مجبوری ہے، انتہا کی مجبوری ہے. اب جہاں تک یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا حساب ہے تو آپ یہ دیکھیں ان کو تو کرونا کہہ رہے ہیں، یہ خود کیا ہیں کرونا پھیلا رہے ہیں یہ پوری عوام میں. تو یہ کیا ان کے عوام کے یہ دوست ہیں؟ صرف ان کو اپنے ذاتی مفادات ہیں اور یہ سیاست چمکا رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ان کو میں اپیل کرتی ہوں آپ کے ٹی وی کے، آپ کے میڈیا کے توسط سے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ خدا کے لیے آپ ان کو پوسٹ پون کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں اپوزیشن کا حق ہے جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ جمہوریت کا حسن ہے. سارے اپوزیشن جلسے کرتے، ہم نے خود بھی کیے، ہم نے دھرنے دیے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں. اب آپ یہ دیکھیں، اب چلیں یہ کہتے ہیں نا کہ ایسے انہوں نے کہا وہ کرونا، آپ نشتر چلے جائیں. 109 پیشنٹ جو ہے نا اس وقت وہاں ایڈمٹ ہیں، 109. اب آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی بھی ہم کہیں کہ یہ غلط بات ہے تو پھر تو حد ہے. بالکل کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسری لہر جو ہے دنیا پوری میں سٹارٹ ہو چکی، جیسے کہ یہاں پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے ایون کہ اب تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا باہر تو اپنے رشتہ داروں، میرے اپنے رشتہ داروں میں 2-4 لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو میں تو مانتی ہوں کہ واقعی کووڈ جو ہے اور اس میں احتیاط کرنی ہے. ابھی بات کریں گے ہم اپنے پرائیویٹ اسکولوں، اسکول ایسوسیشن ہے، کل ان کو اعتراض تھا کہ نہیں بند ہونے چاہیے اور جو ہے تعلیم کا حرج ہوگا، تو اس پر بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین ابھی تو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر روبینہ سے بات ہوئی تھی. ڈاکٹر روبینہ آپ بھی تو جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایز اے ڈاکٹر جو ہے ورک کر رہی ہیں، اس کے علاوہ سیاست میں بھی ہیں، تو پھر آپ کتنا احتیاط کر رہی ہیں کورونا سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ بالکل بند نہیں ہو سکتے مہینوں اور مہینوں، جیسے ہمارا پروفیشن ہے. اور آپ دیکھیں آپ ہاسپٹل بھی بند نہیں رکھ سکتے کنٹینیوسلی، کیونکہ اس لیے کہ مریض کہاں جائے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو وہاں بھی جانا پڑتا ہے. بس اب یہ ہے کہ دیکھیں ایس او پیز کا خیال رکھیں، جیسے یہ ماسک ہیں، ماسک ضرور لگا کے بیٹھیں جب آپ پیشنٹ خاص طور پہ دیکھنے لگیں. اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر ہے وہ اس کا فریکوینٹ یوز کریں اور ڈسٹینس رکھیں. جیسے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی اندر آ جاتے تھے، چلے ان سے مطلب گفتگو ہو جاتی تھی. اب ہم نے یہ ریسٹرکشن کیے بھی صرف پیشنٹ آئے اور وہ بھی ماسک لگا کے آئے اور ہم نے بھی ماسک لگایا تاکہ کم سے کم ایکسپوجر ہو. اسی طرح پبلک مقامات پر بھی جیسے چاہیے کہ کم از کم ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینس. اگرچہ پبلک مقامات پہ خاص طور پہ سیاست میں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اب خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ہمارے جو سینٹرل کمانڈ جو ہماری خواتین ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی آپ کم سے کم میٹنگ آج کل رکھیں اور سوشل ڈسٹینس کا خاص طور پر خیال رکھیں. آن لائن جو ہے یا زوم پہ میٹنگز کریں تاکہ جو ہے نا یہ کرونا کو کم سے کم پھیلایا جا سکے. ٹھیک ہے. تو عوام کی بات کرتے ہیں، اب کتنا پہلے جب یہ کووڈ آیا معذرت کے ساتھ تو لوگ سیریس نہیں تھے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا.
اچھا پھر لوگوں نے دیکھا کتنے لوگ افیکٹ ہوئے دنیا میں ہوئے. پھر اب جب ہم لہر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو لہر کہا جاتا ہے کہ زیادہ خطرناک ہوگی اور افیکٹڈ بھی زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے عوام جو ہے ان کا رویہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام کا رویہ ابھی بھی جس طرح سے ہونا چاہیے نا ویسا مطلب کہ نہیں ہے. ہاں, جو پیپل ہے نا وہ کیئر لیس ہیں. مطلب کہ وہ اب دیکھیں آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کو 15-20 میں کوئی ایک آدھا ماسک پہنا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہیں کہ جو ماسک کا استعمال کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں حالانکہ حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جرمانہ کریں گے, ہم ماسک, مطلب کہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. اور لوگوں کو حالانکہ گورنمنٹ, آپ یہ دیکھیں کہ رنگ ٹون ہی اس کی ہے کرونا کی, تو یہ گورنمنٹ نے کافی کام کر رہی ہے اور ادارے بھی کر رہے ہیں, این جی اوز بھی کر رہی ہیں. کرنے کی ابھی کتنی ضرورت ہے حکومت کو, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی سچویشن سے نبر آزما ہونا ہے, اور اگر سختی نہ کہا تو جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے, 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھنا ہے, لیکن کیا لوگ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھ پاتے. پبلک پلیس دیکھتے ہیں, بازار دیکھ رہے ہیں, شادیاں خوب لوگوں نے اٹینڈ کی اور ابھی شادیاں ہو رہی ہیں. بالکل. دیکھیں یہ تو ایک سوشل فیکٹر ہے کہ اگر فرض سے کوئی شادی ہو رہی ہے لیکن جی لوگوں کو اصل میں نا دیکھیں جتنا ٹی وی پہ مشہوریاں آ رہی ہیں اور جتنا مطلب کہ آپ میڈیا کام کر رہے ہیں, اخباروں میں آ رہے ہیں, اس لحاظ سے دا پیپل دے آر ناٹ مطلب کہ پیئنگ اٹینشن ٹو دس, مطلب کہ وہ اس کو توجہ نہیں کر رہے. یہ دیکھیں اب یہ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو احساس کریں. اور حالانکہ ہر وقت میں سمجھتی ہوں ہر چینل لوگ آج کل اتنا ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہر چینل پہ یہ چیز آ رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اب سختی کو, بچے تو نہیں ہے کہ ان کو بندہ ان کے ڈنڈا لے کے وہاں کے پولیس والا کھڑا ہو کے جی چلو ماسک پہنو. تو اب دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ بچے بھی ایون بیچ رہے ہیں, خواتین کھڑی ہوئی ہیں, مرد. تو یہ چاہیے کہ عوام خود اس بات کا احساس کرے کہ جی ہمیں اپنے آپ سے بچنا ہے. دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنے سامنے جاتے دیکھنا بہت مشکل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹلی میں جب ایک دم سے کووڈ پھیلا تھا تو لوگوں نے ڈالر سڑکوں پہ پھینک دیے تھے. انہوں نے کہا تھا جب ہمارے پیارے نہ رہے تو ہم نے ان ڈالرز کا کیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو انسان کے رشتوں سے ہی جڑی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنے پیاروں کا خیال کریں, اپنے دوستوں کا خیال کریں, کیونکہ دیکھیں زندگی ہے تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پریگننٹ خاتون کو جو ہے کووڈ میں کیا خیال رکھنا ہے, کس طرح خیال رکھنا ہے, یہ بتا دیں. اور اگر ماں کورونا کووڈ-19 ہو جاتا ہے ماں کو, تو بچے پر کیا اثر ہوگا یا نہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پریگننسی میں تو ویسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایون ماں کو بخار بھی نہ ہو, بیکاز جو بھی تکلیف ہوگی وہ اس کے بچے تک پہنچتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو پریگننٹ عورتیں ان کو تو بہت احتیاط کرنے کا کہتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ اب بہتر ہے کہ آپ گھر میں بھی ماسک پہن کے رکھیں, بیکاز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کس کو کووڈ ہے. بالکل. تو اس لیے جو ہے نا ماں کو تو احتیاط کی بہت ضرورت ہے, اور ایسی اس کو چیزیں دے جو امیونٹی بھی زیادہ ڈیولپ کرے, جیسے ڈرائی فروٹ ہے, جیسے انڈا وغیرہ ہے, جیسے اچھی خوراک وہ استعمال کرے تاکہ اس میں امیونٹی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور وہ جو ہے نا اس کا شکار نہ ہو پائے. صحیح. ویسے تو ڈاکٹر روبینہ پریگننٹ خواتین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, لیکن کچھ نفسیاتی جو ہے بیماریاں خواتین میں ہوتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے کون کون سی ہوتی ہیں. دیکھیں جب پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں نا, اس کے بعد جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو خاص طور پہ نا وہ جو 6 ویکس ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑی سی اگنور ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے اگنور ہوتی ہیں کہ ایک تو بچہ نہیں آ جاتا ہے, ہر کوئی بچے میں لگ جاتا ہے, جو ان کی پہلے بہت ان کو آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے, ہاں وہ ذرا آؤ بھگت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بھی اپنے کام میں لگا ہوتا ہے, وہ اتنی اٹینشن نہیں دے پاتا اس جو ہے جب بچہ ہو جاتا ہے. تو اسے ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ یہ ایک بات ہے. پریگننٹ ہوئی, خوشیاں, مٹھائیاں, مبارکاں, شکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو ہے اولاد دے رہے ہیں, اچھا سب خوش ہوتے ہیں, نانی دادی سب گھر والے جو ہے بڑی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور خاتون جو ہے رات کو اٹھ کے بھی اگر کہیں نا مجھے یہ کھانا ہے تو ہسبینڈ دوڑ کے جاتا ہے, کہیں سے لے کر آتا ہے. میری بیگم کا دل ہے.
دل مچلا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا، تو اس کو پہلے دوسرے بچے کی دفعہ یہ زیادہ ہوتا ہے، پھر تیسرے چوتھے کی وہ دفعہ یہ الگ کم ہو بات جاتا ہے. تو اچھا وہ بچہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہی خاتون جو ہے وہ بالکل اگنور ہو جاتی ہے، کچھ کھایا پیا کچھ پرواہ نہیں ہے، صرف بچے کو دیکھنا ہے، اس کی ہیلتھ دیکھنا ہے، بچہ کیسا ہے، اس کو انجیکشن لگوانے. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ماں ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہے. جی بالکل. پوسٹ پارٹم سائیکوسس ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگنور ہوتی ہے اور وہ پھر نا اس میں چلی جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. بیکاز ایک نئی زندگی آتی ہے نا، وہ ایک قدرتی بات ہے کہ ایک آپ کے ایک کھلونا سا آ جاتا ہے گھر میں، تو ہر کوئی اس میں لگ جاتا ہے. تو کئی جگہ پہ تو ماں کی خدمت کی بھی جاتی ہے، اس کی بھی برابر کی جاتی ہے. بلکہ میں کئی دفعہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ آفٹر ویک بھی آئی ہیں تو ان کو پکڑ کے لا رہی ہوتی ہیں، ادھر سے بہن نے ادھر سے ماں نے کہ بھائی آپریشن ہو گیا. اب تو آپریشن ہفتہ ہو گیا 10 دن، اب کیوں پکڑ رہی ہو؟ تو مطلب کہ اس کو بڑی سہارا دے رہی ہوتی ہے، اس کو لٹا رہی ہوتی ہیں، چوریاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ کھلا رہی ہوتی ہیں، اور اس میں خوب میوے ڈالے جا رہے تھے، حلوے کھلائے جا رہے تھے. تو کہیں تو بہت زیادہ وہی خدمت نا، کی کہیں جا رہی ہے. بہت زیادہ اہمیت. لیکن کئی جگہوں پہ اگنور بھی ہوتی ہے. جب عورت کو اپنی یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا اگنور کیا جاتا ہے، دین جو ہے اسے ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، تو اسے ہم پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا بڑی انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ساتھ آپ خاتون کو بھی انکریج کریں، اسے کہیں کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت خوبصورت چیز ہمیں دی ہے، کھلونا دیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے بھی ساتھ ہوا ہے، تو آپ جو ہے ایک ماں کا آپ کا رتبہ ملا، تو وہ اس سے ذرا بوسٹ ہوتی ہے، اس کی ذرا جو سائیکی ہے وہ امپروو ہوتی ہے کہ دیکھیں جی میری بھی امپورٹنس ہے. اس کو امپورٹنس برابر کی دینی چاہیے. اور پھر اگر بیٹی ہو جائے تو پھر تو بس نہ پوچھے، پھر تو نیگلیکٹ ہی خاص طور پہ ہو جب جاتی تیسری ہے. چوتھی بیٹی ہو. بالکل. لیکن معاشرے میں کچھ لوگ انتظار نہیں، میرا تو بیٹا ہی ہوگا. آپ نے اس طرح کے بہت سارے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، تو اس میں بھی کچھ حقیقت ہے. اور پیدا اگر نہیں ہوتا تو بس اگر دوسری بیٹی ہوتی ہے تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد اس خاتون پہ بالکل توجہ نہیں ہوتی، بالکل فوکس نہیں ہوتا. ایکچولی اب تھوڑا فرق حالات. اچھا فرق آیا ہے. دیکھیں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ہاسپٹل، تب تو بیٹی اتنا اسٹگما تھی کہ آپ کی سوچ ہے کہ بس اس کو بیٹی سنتی تھی نا الٹرا ساؤنڈ پہ کیا ہے، میں کبھی بتاتی تھی کہ بیبی گرل ہے، تو بس کئی دفعہ تو وہیں پہ رونا دھونا شروع ہے. لیکن اب نہیں، اب بہت چینج ہے. اب اگر بیٹی ہو بتاؤں تو کہتی ہیں چلے شکر ہے جی اللہ کا. اگر ایون کسی کا اگر تیسرا بیٹا یا چوتھا بیٹا نظر آئے نا تو وہ بڑی اداس ہو جاتی ہے کہ میں تو بیٹی چاہتی تھی، یہ کیا باجی پھر بیٹا ہے. تو میں اسے ہنستی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اولاد دے رہا ہے. تو اب دیر از چینج، دیر از لائف چینج. ٹھیک ہے. تو یعنی اب چینج ہو گئے لوگ، اب تھوڑا سا شاید ایجوکیشن آنے سے، شاید میڈیا کی اویئرنیس سے بیٹی بھی رحمت ہے. یعنی بیٹی بھی تو رحمت ہے نا، اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی رحمت ہے. بالکل. اچھا بہت ساری خواتین آتی ہوں گی آپ کے پاس اور اپنے اپنے مسائل لے کر آتی ہیں، یہ بتائیں تو بعض ٹائم تو اتنی بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، تو کیسے سنتی ہیں آپ ڈاکٹر روبینہ؟ یہ بتائیں، یہ ہوا یہ یعنی جو مرض ہے وہ بتانے کی بجائے کہانیاں ہی سناتی رہتی ہیں، وہ بتائیں ذرا. تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، ایک میری کولیگ ڈاکٹر تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر روبینہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ان کے پاس جا کے نا تو ہماری آدھی بیماری نا دور ہو جاتی ہے. ٹھیک. ایکچولی وجہ یہ نہیں ہوتی، مرض تو ہوتے ہی ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا، اور اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کریں، اگر سے اپنی میاں کی تھوڑی سی برائی کر دی، اپنی ساس کی، اپنی نندو، تو آپ تھوڑا سا اس کو محبت سے سنیں، اور پھر اس کو اس کی تصحیح بھی محبت سے کریں کہ دیکھو اس طرح نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، دیکھو مصروف ہوگا اس لیے اس نے تمہاری توجہ نہیں تم پہ کی، دیکھنا آج اسے تم فرمائش کرنا وہ کر دے گا. چلو میں آج تمہیں لکھ کے دے دیتی ہوں کہ اسے آئس کریم کھلاتے لے جانا، تو وہ تمہیں آئس کریم کھلا کے لے جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ پھر نا یہ اس سے نا مرض تو ہوتا ہی ہے، مطلب کہ ایک پیشنٹ بیمار تو ہوتا ہی، اگر آپ تھوڑا سا اسے اچھا بیہیو کریں تو وہ آپ کو کہانی جو نیکسٹ ٹائم آئے گا تو بڑا خوش آئے گا. بیڈ ریسٹ کے لیے کتنا ضرور مطلب کہا جاتا ہے، اب میں نے دیکھا ہے کہ آج کی بچیاں جو ہے جیسے ہی پتہ چلا کہ پریگننٹ ہیں اور پتہ تو اس کے بعد جو ہے بیڈ ریسٹ پہ جو ہے فوکس ہوتا ہے، تو وہ کتنا ضروری ہے، یا واقعی ورک کرتا رہنا چاہیے تھرو آؤٹ پوری پریگننسی میں، کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو بھی یورپ جائے نا اینڈ تک وہ جاب کرتی ہیں، آفس جاتی ہیں، سائیکلنگ کرتی ہیں، ایوری تھنگ دے ڈو. دیکھیں ہمارے بھی میڈیکل میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پریگننسی تو کام کرو،
اور کام کرو، اس سے ڈلیوری آسان ہوتی ہے. جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے، اب ایسا کچھ نہیں. چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے کی خواتین کرتی تھی، لیکن اب کی جو بچیاں ہیں ہاں، وہ جیسے کام کرتی ہیں. پریگننٹ ہوئیں اور ہاں. کہا کہ نہیں اب تو اس نے کام کرنا ہی نہیں ہے، ہاں. تو یا مجھے بیڈ ریسٹ اکثر کہتے ہیں ریکمینڈ ڈاکٹر ہاں یہ ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی 15 دن کا آرام لکھ دیں، 20 دن کا آرام لکھ دیں. گھر والے مجھے سکون ہی نہیں کرنے دیں گے. دیتے. بالکل بالکل، یو آر ویری ٹرو. صحیح کہہ رہی تو ہیں اس پہ ہم بات مزید کریں گے. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر روبینہ سے بات ہو رہی تھی اور یہ جان رہے تھے کہ پریگننٹ جو خاتون ہے ان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور کیا ریسٹ اتنا ہی ضروری ہے یا کسی اس میں کیس میں جو ہے آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ واقعی ان کو بیڈ ریسٹ چاہیے. کچھ اس حوالے سے بتائیے جہاں یا تک کس سچویشن میں، کچھ اس حوالے سے کہیے. دیکھیے یہ نہیں کہ بالکل ریسٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بی پی کی مریض ہیں، چاہے وہ شوگر کی مریض ہیں، یا چاہے ان کو ٹوئنس پریگننسی ہے اور وہ مطلب کہ بہت تکلیف میں ہیں، تو یہ یا ان کو اتنی ویریکوز وین ہو گئی ہیں ان کو، تو اس طرح تو نہیں نا کہ ابھی آپ نے بس کام ہی کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے. کام تو ہوتے رہتے ہیں. ہاں کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو موبلٹی ہے نا، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ موبائل رہیں. موبائل رہنے سے آپ صحت مند رہیں گی. کیسز کریٹیکل ہو گئے، پہلے کی طرح نہیں رہے، ایزی نہیں رہے. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کیسز الٹا اب سائنس کی ترقی سے عورتوں کی جان بچنے لگی ہے. پہلے زمانے میں آپ یہ دیکھو کہا کرتے تھے جی عورت کا تو کفن پڑا ہوتا ہے سرہانے جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے. اٹ واز ٹرو بیکاز کوئی میڈیکل ایڈز نہیں تھی. کوئی آپ کو اگر پی پی ایچ ہو جاتا ہے جس میں ڈلیوری کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں تھا. ڈیتھ ہو جاتی تھی، ڈیتھ ریشو بہت زیادہ تھی ڈلیوری کے وقت. لیکن اب تو ماشاءاللہ سیزیرین کر دیتے ہیں. اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو سیزیرین ہوتا بھی نہیں ہے اور کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جان بچ جاتی ہے. اور بچے کی بھی عورت کی بھی، دونوں جب خوش ہوئی جا رہے ہوتے، ذرا سوچے کہ کس قدر ایک خوشی ملتی ایک ڈاکٹر کو کہ جب وہ پھول پھینکتے اور مٹھائیاں بانٹتے، اور جب وہ اپنے ہاسپٹل سے آپ کے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں. یا خدا نہ خواستہ اگر عورت کی کوئی ہو جائے یا بچے کا، تو پھر وہ جو اداسی اور پریشانی ساروں کو، تو وہ کتنا برا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپریشن بھی کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. جہاں تک ریسٹ کا معاملہ آپ نے بتایا، جیسے ایک مثال ہے کسی عورت کو بہت ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ بلڈ پریشر کی ہم سے گولیاں بھی دے رہے ہیں، ساتھ ہم سے ایڈوائز کرتے ہیں کہ نمک بھی کم کھاؤ، چکنی چیزیں نہ کھاؤ، لیکن ریسٹ بھی کرو. یہ نہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ اور آپ کام کیے جا رہے ہیں. تو مطلب کہ ریسٹ کچھ اس پہ بیماریوں میں بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر روبینہ، اپنے کیریئر میں کوئی ایسا کیس جس سے مطلب جس میں کسی خاتون جو ہے کی جان چلی گئی ہو اور آپ کو لگا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے تو بہت سارے کیسز ہوں گے، کوئی ایسا کیس کچھ یاد ہو آپ کو؟ ایفلیشن تو ہو جاتی ہے نا. دیکھیں عائشہ، میں ایک بات بتاؤں، جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ ایک پروفیشن میں ہیں، ہمارا پروفیشن ہے، بلکہ روز ہی لوگوں کی زندگیوں سے سمجھے ہم ان کو اللہ کی طرف سے، باقی تو ہوتا ہے سب چیز، لیکن لوگ ڈاکٹر روز زندگیوں سے سمجھے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مقصد یہ جیسے پی پی ایچ میں نے بتایا ہو جاتا ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ انستھیزیا کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. اسی طرح مطلب کوئی بھی جب آپ سرجری کرتے ہیں یا آپ کیس ڈلیوری کرتے ہیں، تو کوئی بھی کمپلیکیشن ہر اس میں کوئی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو کیوں نہیں؟ اور جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ میرے مریض کی ڈیتھ ہو. اور لیکن یہ ہوتا ہے ایسے، آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ نیوز میں بھی، کہ اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، جی ڈاکٹر کی نیگلیجنس تھی، ڈاکٹر کی غفلت تھی، جی ڈاکٹر نے یہ کیا. کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں چاہتا، میں آپ کو بتاؤں، کہ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک آپ کے پاس مریض آتی ہے، آپ کو چیک اپ کراتی ہے، آپ وہ ڈلیوری جب آپ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے بعد آئے گی، ڈلیوری کرائے گی، خوشی خوشی یہ بھی جائے گی، اس کا بچہ بھی جائے گا. میں نے بتایا نا کہ جب یہ سارے لوگ خوش ہوئی جا رہے ہوتے ہیں، پھول پھینکتے، مٹھائیاں بانٹتے، تو وہ ایک نا روحانی خوشی ہوتی ہے بندے کو کہ چلیں جی بائے بائے کرتے جا رہے ہوتے ہیں، جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کون ڈاکٹر چاہے گا کہ میرے جو ہے وہ اٹینڈنٹ جب میرا مریض خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے. لیکن سم ٹائم اٹ ہیپن.
یا اتنا بگاڑ کے کیس آتے ہیں یا اتنا بگڑا ہوا وہ ہاں، کیس ہوتا ہاں۔ ہے کہ وہ آپ کے پاس جب آتا ہے تو اس کو کوئی اس کو ہڈن بیماری ہوتی ہے، یا اس کو کوئی ہڈن بیماری بظاہر اتنا وہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کا ڈیلیوری کرتے ہیں اس کا خون ہی نہیں رکتا، ہوئے ہوئے اس کا یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی اللہ معاف کرے ہڈن پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس وقت پتہ چلتی ہے، تو اس کی پھر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگرچہ محدودیں چند ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ بہت عرصے تک اس کو آپ بھول نہیں پاتے. واقعی آپ پر بھی ظاہر ہے ہم بھی تو اثر پڑتا انسان ہے. ہیں، ٹھیک کیا ہے. ہم بھی تو انسان ہیں نا، کیا کسی کی ڈیتھ اچھی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ خدا کے جو مرضی ہوتی ہے اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، سی سیکشن سے پہلے ایک فارم جو ہے سائن کرا لیا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے میں کہتی ہوں کہ اس کو جو ہے اردو میں ہونا چاہیے، انگلش میں ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک پلند ہے، اب ہمارا پیشنٹ بچے یا نہ بچے، وہ ایک ذہن میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک ڈر اور خوف آ جاتا ہے کہ سائن کرا لیے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بتا دیں. اصل میں پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب مریض ٹھیک ٹھاک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ سارا ڈاکٹر کے اس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فارم ہم لوگ اسی لیے دکھاتے ہیں کیونکہ فوراً مقدمے عدالتوں میں FIR فلاں. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ اب ڈاکٹر نے جب آپریشن کیا ہے، دیکھیں ڈاکٹر فرشتہ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی ماورا مخلوق ہے کوئی کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا کبھی یہ نہیں میں کہتی کہ ڈاکٹر ہمیشہ پاک صاف اور فرشتہ ہوتے ہیں، نہیں، اس سے بھی کبھی نہ کبھی شاید کسی سٹیج پہ کوئی مسٹیک ہو جائے. جیسے کئی دفعہ ٹاول بھول جاتے ہیں کئی ڈاکٹر، کبھی بھول جاتے ہیں، انسان ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ جی وہ کیوں بھولے، ٹھیک ہے ان کی غلطی، لیکن وہ بھی تو انسان ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس لیے دکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ، کہ جی دیکھیں اب ہم آپریشن کرنے لگے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی اینی ریزن سے، ناٹ آف ڈاکٹر مسٹیک، کسی بھی ریزن سے اگر آپ کے مریض کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں پریگننٹ ماں کے حوالے سے نفسیاتی مسائل کون کون سے ہیں جو وہ جھیل رہی ہوتی ہے، اور اس کو قابو میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس میں گھر والوں کا ہاتھ کتنا ہے، ڈاکٹر کا کتنا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا تو جب پرائمی ہوتی ہے تو اس کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم اس کو تو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کا میاں بھی خوشامد کر رہا ہے، اس کی ماں بھی کر رہی ہے، اس کی بہنیں بھی، سب مطلب کہ اس کی بے تحاشا اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب میں سمجھتی ہوں کہ جب چوتھا پانچواں اس میں اس کو نیگلیجنس ہوتی ہے، ہر طرف سے ملتی ہے. اچھا، ایک تو نیگلیجنس ملتی ہے اس بیچاری کو، دوسرا اس پہ بچوں کا برڈن، بالکل، تیسرا اگر وہ بیچاری کوئی جاب کر رہی ہے تو اس کی ٹینشن، تو وہ پھر یہ ساری چیزیں مل کے نا اس بیچاری کو تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں. اس میں اگنورینس، ہائپر جو ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو کوئی اور ذہنی ٹینشن، انگزائٹی ہو گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ نا گھر والوں کو، میاں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ بیچاری بہت سارے پروسیس سے ایک دم سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا خاص طور پہ جو گھر والے ہیں یا میاں، میں خاص طور پہ کہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ اگر فرض کو بہت بھی مصروف ہیں تو تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو احساس کرائیں، اس کو واک پہ لے کے نکل جائیں، اسے باہر جب جائیں تو تھوڑی سی کچھ چیز کھلا دیں. اکثر پیشنٹ کہتی ہے شروع بہت نیند آتی ہے، جب لاسٹ کے دن آنے قریب ہو جاتے ہیں ڈیلیوری کے تو نیند ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، دوسرا موومنٹس بچہ بہت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا تھوڑی سی انگزائٹی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. ایک ہوتی تو ہے نا آپ ہڈن، تو آپ کو ایک انگزائٹی ہوتی ہے، خوف جو ہے، اور خاص طور پہ جن کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ تو بیچاری اور ٹینشن میں ہوتی ہیں. جب وہ لیٹ رہی ہوتی ہیں سیزیرین کے تو کئی دفعہ کہتے ہیں باجی کچھ ہو تو نہیں جائے گا، میرے چھوٹے بچے ہیں، کچھ ہوتا. یہ جو احساس ہوتا ہے نا وہ بندے کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب وہ ایون ٹیبل پہ لیٹنے لگتی ہیں اور بیفور اینستھیزیا وہ بار بار ہم سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں باجی کچھ ہو تو کچھ کر نہ دینا، باجی میرے چھوٹے بچے ہیں رول جائیں گے. تو اس وقت بڑا احساس ہوتا ہے. تو یہ اس وقت بڑی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی بھی کہ اس کو انکریج کرے، اس کو کوئی ہم کہتے ہیں کچھ نہیں فرق، تو 15 منٹوں میں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. بالکل، یہ لفظ ہوتے ہیں جو حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر روبینہ اختر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ہماری پیاری بہت ہی پیاری کولیگ نیوز رپورٹر اور بہت ہی پیاری گڑیا سی ہماری الشبہ کی آج سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، ان کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو، اور ماشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جگ جئیں، اور بہت سارے الفاظ اللہ ان کو سلامت رکھے، ہاں جی، اور جگ جگ جیو، سلامت رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے من میں برکت ڈالے، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کو، بہت ساری ترقیاں عطا کرے اللہ میاں۔ اور جی کیک نہیں لائیں آج، اور لیکن پھر بھی دوست تو دوست ہوتے ہیں، آپ کیک کھلائیں یا نہ کھلائیں، بہرحال ہمیں تو یاد تھا کہ آج ہماری پیاری سی الشبہ کی ڈال، میں کہتی ہوں ہماری گڑیا ہے یہ بالکل، اور الشبہ کی سالگرہ ہے۔ الشبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور بات وہی ہو گئی کہ کیک نہیں جب تک کھلاؤ گے نا تو سالگرہ مکمل ہونے والی نہیں ہے، تو گفٹ بھی ہم لوگ لائے ہیں یقیناً، اور ہم انتظار میں ہیں کب الشبہ آئے، آج نہیں آئی، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں شاید تھوڑا سا، تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے ساتھ گیسٹ ہیں، میں چاہوں گی کہ تعارف کرا دوں، کیونکہ کل جو ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کل ہمارے جو ہے تعلیمی ادارے جو ہے بند کر دیے گئے، اور کہا گیا بلکہ 24 کو ہی بند، 26 کو تھا آئی تھنک، 26 کو جو ہے بند کرنے ہیں، اور اعلان جو ہے اناؤنسمنٹ کر دیا گیا۔ اور جی کل جو بچوں نے نعرہ لگایا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی اور میمز بھی چلائے گئے، اور یہ بچے کہہ رہے تھے جب تک سورج چاند رہے گا، شفقت تیرا نام رہے گا، اور خوب بچے لوگ جو ہے بچہ پارٹی میں کہوں گی خوش ہو رہے تھے۔ تو کیا اس سچویشن میں ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی بہت زیادہ کی کہ ہمارے بچوں کو احساس نہیں ہے، ان کا فیوچر جو ہے خطرے میں ہے، اور کووڈ کی وجہ سے جو ہے کیونکہ چھٹیاں دے دی گئی اور اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں صدر آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہ وقت کی ضرورت تھی کہ آپ سے بات کی جائے۔ بچے تو نہال ہو گئے، خوش ہو گئے، کچھ پیرنٹس پریشان ہو گئے کہ چلو شکر کر کے تو ہم نے ان کو اسکول بھیجا تھا، اور واپس جو ہے گھر بیٹھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اسکول کا تعلیمی جو سال ہے وہ بھی تھوڑا ضائع ہو گیا، تھوڑا آگے چلا گیا، تو اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ تو یہ کیا بہتر فیصلہ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں، اور جو چیز ویسے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جو چیز مجھے اچھی لگی ان کے جو ورک تھرو آؤٹ کر رہے ہیں وہ ہے 20 روپے کا کھانا، ایک وقت کا، اور کھانا دینا۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ملتان میں جو ہے انہوں نے یہ سہولت رکھی ہے، وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے تو ان کو ایک وقت کا کھانا 20 روپے میں دیا جاتا ہے۔ تو شیخ فیصل سعید صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کیجیے، خوش آمدید، تھینک یو فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ فیصل صاحب بتائیے، یہ ایک تھوڑا مجھے لگا منفرد، ویسے تو آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں، کووڈ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ واقعی 20 روپے کا جو ہے کھانا دیا جا رہا ہے ایک وقت کا، ملتان میں کہاں ہے، کب آغاز کیا، اور کون کون لوگ ہیں جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ شکریہ جی، ہم لوگوں نے یہ ایک آئیڈیا ہے کہ سبسڈائز کر کے چیزوں کو مینیج کیا جائے لوگوں کی، تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں۔ عام طور پہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ آپ فری میں کھانا کھلاتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ جو لوگ تھوڑے سے میڈیوکر ہوتے ہیں یا وہ لوگ اس سے افورڈ جو ہے نا، جو لوگ افورڈ بالکل غریب ہوتے ہیں وہ تو اس کو کر لیتے ہیں کہیں سے مانگ کر کے، جی، لیکن جو لوگ تھوڑا بہت افورڈ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فری کیوں کھائیں۔ تو وہ ہم نے ایک آئیڈیا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ وہاں پہ بنائی، بوہر گیٹ، جہاں پر بہت زیادہ مزدور ہیں، بہت زیادہ ورکرز ہیں، تو وہاں پر ہم نے اس کا سٹارٹ کیا۔ تقریباً 500 لوگ تقریباً ڈیلی ایک ہمارے پوائنٹ کے اوپر روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ بہت اچھی جگہ وہاں پر بیٹھنے کی، ٹیبلز، اور وہ پراپرلی سرونگ ہوتی ہے، پراپرلی، اور فریش بالکل کھانا بنتا ہے ان کے سامنے، وہاں پر کھانا بن رہا ہے، وہیں پر تندور ہے، وہیں پر، تو وہ تقریباً ہم لوگ 3-3.5 گھنٹے کے اندر 500 لوگ وہاں پر پراپرلی کھانا کھاتے ہیں۔ 100 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو وہ پھر اچھا یہ بات ہے کہ بالکل فری نہیں دیا کھانا، یہ ضروری ہے، اگر بالکل فری دے دیا جائے تو شاید اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی، میرا خیال ہے۔ تو اتنا تو لیتے ہیں آپ کہ 20 روپے میں آپ کو جو ہے
پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے. جتنے روٹیاں آپ کھائیں, آپ کبھی ہوٹل میں جائیں, ایک روٹی کا حساب آپ سے لیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. ہاں, جب آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تقریباً ایوریج 70 روپیز سے لے کے 80 روپیز کا کھانا ہے. بالکل. تو ہم لوگ جتنا کھانا 70 سے 80 روپیز کا آتا ہے نا اتنا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تقریباً 2 روٹی اور سالن دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. اور روٹی اگر مارکیٹ میں 60 گرام یا 70 گرام کی ہے تو ہم 100 گرام کی دیتے ہیں تاکہ وہ پراپرلی کھانا کھا سکیں. بچے بھی آتے ہیں اسکول سے, بچے واپس آتے ہیں, ان کے پاس ان کو گھر فیملی والے 10 روپے دیتے ہیں, تو وہ 2 بچے نے 20 روپے ملائے اور ایک روٹی کے ساتھ لنچ بہترین کیا. تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ وہاں پر جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. تو یہ اب ہم چیز آگے بڑھا رہے ہیں. ملتان میں 4 جگہوں پر ہم سٹارٹ کرنے لگے. ٹھیک ہے. پہلے ایک جگہ پر ہے, یہ ہمارا ہم نے 2 مہینے پہلے سٹارٹ کیا تھا. 400 لوگ, 450 لوگ, 500 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سستی روٹی ہو گئی نا, سستی روٹی, سستا کھانا ہو گیا. ملتان میں تقریباً 2000 لوگوں کا کم از کم ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں. اچھا, یہ خیال آئیڈیا کیسے آیا یار؟ تھوڑا منفرد ہے, تھوڑا چینج ہے, تو یہ خیال کیسے آیا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ کسی کو کہتے ہیں نا, کسی کا پیٹ بھرنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اصل میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بڑے ثواب کے کام ہیں اس کے اندر ایک بھوکے کو کھانا کھلانا. بالکل بالکل. تو بہت سارے لوگ اس کے اندر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے 200 روپے رکھیں, جو آپ سمجھیں کسی کے پاس پیسے نہیں ان کو آپ فری کھلا دیں. ٹھیک ٹھیک. اس سے جو لوگ بالکل جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ بھئی کسی کی عزت نفس نہیں مجروح ہونی چاہیے. اور میں نے دے کے کھایا, یہ ہاں جی, وہ اس کو وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میں نے پیسے دیے تو میں نے کھانا کھایا. بالکل 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 بالکل. واہ جی واہ, زبردست. تو یہ بہت اچھی بات ہے, جو پے کر رہا ہے اس کو احساس بھی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے بھیک نہیں مانگی, کیونکہ ہر ایک کا جو ہے میں کہتی ہوں عزت نفس مجروح ہوتی ہے. ہر ایک بندہ اس طرح نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا تو پروفیشن ہے, وہ مانگتے ہیں روڈوں پہ یا آپ کو نظر آتے ہیں, تو ان کے لیے تو آڈ نہیں ہے. لیکن ایک وہ بندہ جو کہ عزت نفس رکھتا ہے اس کے لیے بڑا آڈ ہے یار, مجھے بھیک مانگنا پڑے دوسروں سے. تو یہ بات بہت اچھی, زبردست. اچھا جی, ادھر آتے ہیں اور جو ہے اقبال صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. اور آج جو ہے بڑی تیاری میں ہے, آج انہوں نے ہمیں بڑی باتیں سنانی ہے, کچھ کھری کھری بھی سنانی ہے. تو یہ بتائیں کہ بچوں نے تو خوب کل میمز بھی بنائے, خوش بھی ہوئے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا حکومت کا یہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا اس سچویشن میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عائشہ بہن, پہلی بات تو یہ کہ جن بچوں کا ایم سیٹ ہوتا ہے, جو اپنی ڈیسٹینیشن کو ذہن میں رکھ کر ایک اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ تو ایک دن بھی ضائع ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ اپنے ماضی میں چلے جائیں, وین یو ور اسٹوڈنٹ آئی ور اسٹوڈنٹ, تو ہمیں یاد ہے کہ وہ بچے جو ایم سیٹنگ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں وہ تو بہت پریشان ہوتے ہیں جب ٹیچر لیکچر نہیں لیتا. بالکل. جب ایک پیریڈ مس ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سے گروپ موجود رہیں گے. ایک پڑھنے والا گروپ ہے, ایک نہ پڑھنے والا گروپ ہے. بیسیکلی ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے, ایم سیٹنگ کا ہے. جسے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, CSS کرنا ہے, اس نے بیوروکریٹ بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, انہوں نے ہائی اچیور بننا ہے, تو وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی بن سکتے ہیں. ایجوکیشن قوموں کی ترقی کا راز ہے. دنیا میں ایک بھی نیشن ایسی نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور ایجوکیشن کے بغیر کی ہو, یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. ہر جس مرضی کنٹری اور نیشن پہ آپ نظر ڈالیں گی, پہلے انہیں ایجوکیشن کے اندر اپنے نمبر 1 کیا, پھر ان قوموں نے ترقی کی. اب دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کو دکھانا, ٹی وی پر بھی دکھانا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کلچر ہی نہیں ہے. ایجوکیشن کلچر سے مراد کیا ہے؟ جہاں پہ پڑھنے والے کی عزت ہو, پڑھانے والے کی عزت ہو, وہ تعلیمی درسگاہیں جو کہ پڑھاتی ہیں, سورس بنتی ہیں, ان کی عزت ہو. ہمارے معاشرے میں تینوں چیزوں کی عزت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پڑھ کے مارکیٹ میں نکلتا ہے, پریکٹیکل لائف میں رہتا ہے, اسے جاب کیوں نہیں ملتی؟ وہ ڈگریاں ہاتھ میں لیے مارے پھر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے وہ پریکٹیکل ان کو نالج نہیں دیا جاتا, اسکل نہیں دی جاتی. یہ بہت بدقسمتی ہے. اب آپ نے مجھے سوال کیا تھا کہ حکومت کا فیصلہ کیسا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور تمام والدین کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. بالکل. میں خود پیرنٹس ہوں, الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, اسکول گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں. ان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے میرے لیے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ
کہ जब मुआशरे में हर चीज ओपन है, आपके तफरी मकामत ओपन है, फैक्ट्रीज ओपन है, मॉल्स ओपन है, मार्केट्स ओपन है, इवन कि आपकी हर चीज ओपन है, सिर्फ बंदिश है स्कूल पर। इसका सिंपल एक मैसेज है कि हमारी हुकूमत और हमारा मुआशरा तालीम को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। ये बदकिस्मती के साथ में बात किया। मुल्तान की बात करते हैं तो 200% से ज्यादा जो है रेशो नजर आ रही है कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, और अक्सर स्कूलों में जो है किसी टीचर को निकला आपके सामने है, कभी जो है स्टूडेंट्स को भी है। तो इस सिचुएशन में क्या ये फैसला दुरुस्त नहीं आप समझते हैं? देखिए बच्चे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं समेत मुझे एक डर और खौफ लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा, खुदा ना खास्ता बच्चे को हो गया। और यही है कि बच्चे अगर कैरियर होंगे उनको तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन घर तो वो लाएंगे कोविड। आप इस हवाले से बहुत प्यारी बात आप कर रही है। आपने 200% की बात की, तो ये लास्ट 2 डेज की फिगर जी बिल्कुल। ओवरऑल पाकिस्तान पंजाब का जो रेट है लेस देन 4% है, सिंध का 8% है, और बलोचिस्तान सिंध और केपी के 10% है, बलोचिस्तान के 8% है, पंजाब का लेस देन 4% है। आपने बात की कि ये फैसला कैसा है, मैं फिर दोबारा से बात करूंगा कि एजुकेशन वो वाहिद जगह थी जहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा था। हम कौम को, कौम के बच्चों को, पेरेंट्स को SOPs इम्प्लीमेंट करने के तरीके बता रहे थे। हम तो वो सोर्स है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो सोर्स बंद कर दी गई है। हम 50% बच्चे एक दिन बुलाते थे, 50% दूसरे दिन बुलाते थे। अब देखिए आपने 1-2 इदारों की बात की, 4000 इदारे मुल्तान में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे 22 कैंपसेस मेरे हैं, हर किसी में सैंपलिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नेगेटिव आया है। अगर किसी 1-2 इदारे में है तो उसे जरूर बंद किया जाए। ठीक है, यानी आप कहते हैं जहां से कोविड निकलता है बंद किया जाए, उसको सील कर दिया जाए, या फिर पूरे मुआशरे को बंद किया जाए। ठीक है, अगर तालीम को बंद करना है तो जा रहा है ना कि अब बच्चे जो है पार्क में भी नजर नहीं आएंगे, आपको मॉल्स में भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली जो छुट्टियां हैं इसी तरह से लोगों ने गुजारी हैं। यहाँ स्कूल बंद हुए और वहाँ जी बच्चे पिकनिक मना रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर सख्ती है तो फिर मुकम्मल सख्ती होनी चाहिए ताकि रिजल्ट भी नजर आए। मैं यकीन जाने 17 अगस्त को मैं खुद मरी में था। हाँ। इतना रश था, मैं रोड पे नहीं जा सकता था। मैं मूविंग पिक में होटल की छत पे बैठ के देखता था। वही बच्चे जो स्कूलों में जिनको कोरोना का खतरा था, वही फैमिली, सब कुछ वहाँ पर पर्सन से पर्सन यानी कि अटैच था और गुजरने की जगह नहीं थी। स्वात के रास्ते बंद थे, चागान के रास्ते बंद थे, मरी के रास्ते बंद थे, अभी भी ऐसा ही होगा। तो मैं एक दुखी दिल के साथ ये बैठा हूँ कि जिस चीज ने कौम को तरक्की देनी है उसको हमने लास्ट नंबर पे रखा। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाए ताकि हम इसको प्रायोरिटी। देखिए अभी बात हो रही थी यूके की, यूके में आज भी स्कूल ओपन है। हमसे 20 गुना ज्यादा कोरोना का इफेक्ट है वहाँ पर। रोजाना उनके हजारों की तादाद बच्चों की डेथ हो रही है। उन्होंने 1 जून से स्कूल ओपन किए हुए हैं। थाईलैंड में आज भी स्कूल ओपन है, तो प्राइवेट स्कूल के मुतालबात क्या हैं, आप लोगों के मुतालबात? देखिए हमारे मुतालबात ये है कि पहली बात तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो रियासत होती है, जो हुकूमत होती है, माँ की तरह होती है, उसने तमाम लोगों पे शफकत का हाथ रखना होता है। आपको एक 25A आइन का आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है 5 साल से 16 साल के बच्चे की फ्री एजुकेशन देना। ठीक है। जब हुकूमत पाकिस्तान इसमें नाकाम होगी, मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ, तो उसके प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी आयशा आप जैसी बहनें, बेटियां हैं जिनका कोई भाई नहीं है, कुछ बहुत सारे जिन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे पकड़ के छोटे छोटे स्कूल स्टार्ट किए हुए हैं, वो 30, 40, 50 हजार डेली महीने का कमाते हैं। बामुश्किल उनका किचन चलता है। अब ये हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 70% है इस टाइम लिटरेसी रेट में। अगर ये छोटे स्कूल बंद हो गए, देखिए जब ये हुकूमत आई तो 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, इस टाइम 5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा कोलैप्स होने जा रहा है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट का कि आपको 6 महीने में पता चलेगा कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, 20 साल और पीछे चले गए हैं। खुदारा, एक तो ये कि छोटे स्कूलों को फैसिलिटेट किया जाए, अगर स्कूल बंद करने भी हैं तो उनको कोई रिलीफ पैकेज दे जाए। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। देखिए आयशा बहन, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं छोटे स्कूल की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल आप समझ ले जिनका सिर्फ किचन चलता है। ठीक है,
جن کے 4,000 5,000 3,000 2,000 1,000 فی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو بڑے سسٹم ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل. اب اس کے ایک اور انہوں نے کمایا بھی تو ہے، اتنے سارے فیسیں جو ہیں بچوں سے لی ہیں. اور یہ جو چھوٹے اسکول ہیں وہاں معمولی فیس کی ہم بات کرتے ہیں، اور کلاس ٹیچر جو بیچاری پڑھاتی ہے ان کی کتنی جو ہے تنخواہیں ہیں، کہیں 5,000 ہے، کہیں 7 ہے، کہیں 10. مشکل ہے. آپ چھوٹے اسکول کا حال دیکھ لیں. اور اس سچویشن میں جب وہ پے نہیں کریں گے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور ان کو گھروں میں بھیجا جائے گا. اگر گھروں میں نہیں بھی بھیجا جاتا تو ان کو پچھلی مرتبہ بھی ان کو جو ہے تنخواہیں نہیں دی گئی. اگر میں آپ کو کچھ آگے اسٹیٹس بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جی ضرور. 50 لاکھ کے قریب ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس ٹائم پاکستان میں، اور انڈائریکٹ بھی اتنی ہی ہیں. کینٹین والے ہیں، یونیفارم والے ہیں، اسٹیشنری والے ہیں، بکس والے ہیں، ٹرانسپورٹ والے ہیں، فرنیچر بنانے والے ہیں، سو مینی ادر پیپلز آر دیئر. تو 1 کروڑ کے قریب امپلائمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. اب اس کے اندر زیادہ تر ادارے کون سے ہیں؟ 95% ادارے وہ ہیں جن کے لیس دین 5,000 فی ہے، بلکہ لیس دین 4,000 فی ہے. یعنی کہ وہ چھوٹے اسکول ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے اس فیلڈ سے تعلق ہے، میری ایسوسیشن میں چھوٹے اسکول بہت زیادہ ہیں. وہ اسکول دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. عائشہ بہن، اس کے بعد ایک اسکول 20-25 لوگوں کو روزگار دینے کے ذریعہ ہے، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، اور ساتھ میں لٹریسی ریٹ ڈاؤن جا رہا ہے، جہالت بڑھ رہی ہے. وہ بچہ جس نے 500,000 دے کے اسکول جانا تھا ورک شاپ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کچھ ٹائم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، بچے کی جان بچ جائے، زندگی بچ جائے تو پھر تو آگے لائف ہی لائف ہے. جب جان ہی نہ بچے، زندگی نہ ہو تو پھر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ. یہ ایک جنرل ویو ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جان سب سے پیاری ہے. بالکل. نمبر 1 پہ ہماری ہیلتھ ہے، اس میں میرا کوئی دو رائے نہیں، کمپرومائز نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے چیزوں کو بند ہی کرنا ہے تو پھر صرف اسکول ہی کیوں، پھر مالز کیوں نہیں، مارکیٹ کیوں نہیں، فیکٹریز کیوں نہیں؟ جو مزدور فیکٹری میں کام کر کے آتا ہے کیا وہ کیریئر نہیں ہے؟ کوئی گھر میں آ کے اپنے بچوں سے ملتا ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم سب جانتے نہیں کرتے. تو یہ تفریح مقامات پہ بچوں کو جانے کی اجازت کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں پھر بند ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتیازی سلوک کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرومی کا شکار ہے اور ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. اور دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں تعلیم کو نمبر 1 پہ رکھیں گے، اور حکومت بنانے کے بعد ہم تعلیم کو لاسٹ نمبر پہ بھی نہیں رکھتے. سب سے آسان کام کیا ہے؟ جلسے جلوس بند کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ آگے پاورفل لوگ ہیں. اسکول بند کرنا آسان ہے کیونکہ آگے شریف لوگ ہیں. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایکول فریڈم ملنی چاہیے سوسائٹی کے اندر. دیکھیے عائشہ، بات یہ ہے کہ اگر ہر چیز بند ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسکول بھی بند کریں، لیکن اگر ہر چیز اوپن ہے تو پھر اسکول بھی اوپن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آگے بات بھی کرتے ہیں. شیخ فیصل صاحب ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. وہ بھی کووڈ-19 پہ ورک کر رہے ہیں. کس طرح ورک کر رہے ہیں کچھ ہمیں بھی بتائیے. جی فیصل صاحب. ہم لوگ جو ہمارا سب سے پہلے جو ہم نے کام سٹارٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ملتان میں تقریباً 5 جگہ پر بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے. ٹھیک ہے. جو کچی آبادی ہے وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ہم 5 روپے کی پرچی لیتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں. واہ جی زبردست. تو وہ تقریباً ہمارے پاس ڈیلی کے جو ہیں وہ 2000 سے لے کے 3000 پیشنٹ آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو بھی ماڈل ہوگا وہ بالکل فری نہیں ہوگا، سبسڈائز ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے. کہ تھوڑے سے پیسے لے لیں ان سے، اتنے لے لیں کہ ان کو احساس ہو جائے کہ میرا اس کے اندر کچھ لگا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم 5 روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد اس میں سے فلٹر ہو جاتے ہیں. فلٹر ہونے کے بعد ہم لوگوں کا ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر اگر کچھ ایسے کیسز ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ بھئی وہاں پر ایف سی پی ایس ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، چائلڈ کے بیٹھتے ہیں، گائنیکولوجسٹ بیٹھتی ہیں، سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ یہ بیٹھتے ہیں. یہ وہاں پر فری آف کاسٹ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سٹارٹ آپ نے کر لیا ہے یا ابھی کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ ماڈل بنا. اچھا. یہ کر رہے ہیں. اس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے. جی. پھر اس کے بعد اس میں سے ہم کووڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کر لیتے ہیں. پھر ہمارا ڈائگنوسٹک کے ساتھ جو ہے، یہ ڈائگنوسٹک کی جو ہے وہ بھی ہم سبسڈائز ریٹ کے اوپر، وہ کیونکہ گورنمنٹ اکیلی نہیں سب کچھ کر سکتی، ہم لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے. بالکل. تو وہ ہم اس کی ڈائگنوسٹک کے ساتھ بھی بات چیت کر کے اس کے اندر بھی ہم لوگ ڈائگنوسٹک کا بھی ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو سبسڈائز سروسز دیتے ہیں اس سلسلے میں.
वो फिर उनमें से जो फिल्टर होते रहते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको वहीं पर गाइड किया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना है। अब 10-15 दिन के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर कोई सीरियस पेशेंट है फिर उसको हम निश्तर रेफर कर देते हैं, ठीक है, फिर उनको निश्तर भेजते हैं। और जो लोग बाकी लोगों को प्रॉपरली लेक्चर दिया जाता है, प्रॉपरली समझाया जाता है कि आप लोग इस तरह अपनी लाइफ को 15 दिन के लिए सिर्फ आपने करना है कि आपकी वजह से आपके बेसिकली बच्चों को या नौजवानों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो 60 से ऊपर हैं या जिनको ऐसी डिजीजेज हैं, जिस तरह किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का कोई मसला है, उन लोगों के लिए लेकिन नौजवानों में कोविड की देखो रेशो बढ़ रही है। आपने भी देखा हो, कल न्यूज भी सुन रहे थे, तो इस बार जो है अफेक्टेड जो हो रहे हैं वो नौजवान ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम SOPs पर अमल नहीं करते। बिल्कुल, अगर हम SOPs पर अमल करेंगे तो ये कोई मसला नहीं है चीजों को इसको सेटल करना है। अब तो अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, लोगों को पता लग गया है। जब शुरू के अंदर मेरा ख्याल है कि मैं मुल्तान के अंदर जब 10-12 लोग थे, उस वक्त जब 20 लोग होंगे तो उस वक्त मुझे कोविड हुआ था। मैं कुछ मेरे गेस्ट बाहर से आए हुए थे तो उनके थ्रू मुझे हुआ, तो उस वक्त नहीं इतना पता था। तो अब तो अवेयरनेस बहुत आ गई है। तो बेसिकली अवेयरनेस तो दी जा रही है, मीडिया पे भी दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कितने लोग हैं जो नजर आ, कितने परसेंटेज है जो आपको नजर आती है कि मास्क पहने हुए? मेरे ख्याल इतने सारे हजूम में आपको 2-3 लोग से ज्यादा नजर नहीं आते। बिल्कुल नहीं, लोग इसके एहतियात नहीं कर रहे। और आपको नहीं खतरा, बिल्कुल 40 इयर्स वालों को नहीं खतरा इतना, उनके बुजुर्ग वालिदैन को खतरा है, उनकी बूढ़ी वालदा को खतरा है, जिनसे वो लोगों की अट्रैक्शन है उन लोगों को खतरा है। मसला उनका इतना नहीं है। आप घर जाते हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, आपकी वालदा, अभी भी मैं सोचता हूं कि तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में हमने 8 से 10 जनाजे ऐसे लोगों के पड़े हैं जो बेचारे बुजुर्ग थे और वो कोविड की वजह से चले। बिल्कुल। तो हमें अपना तो ध्यान रखना है, लेकिन अपने बुजुर्गों का भी ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, जो हमारा एसेट्स है। बिल्कुल, नो डाउट। इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल, हम बात करते हैं, जवेद साहब से बात करते हैं और इनसे जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला पिछली मरतबा स्टार्ट हुआ और ये फर्स्ट टाइम था हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में। बाहर तो ये सिलसिला चलता रहता है और पहला एक्सपीरियंस था, तो ये किस हद तक कामयाब हुआ? आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने इससे फ़ायदा उठाया? और क्या ये सिलसिला मजीद भी बिल्कुल चलने वाला है? जैसे कहा भी गया है कि 24 दिसंबर तक चलेगा और फिर आगे छुट्टियां सर्दियों की दे दी गई, 11 जनवरी तक ये छुट्टियां होंगी। तो क्या ये कामयाब है हमारे मुल्क में और ये सिस्टम यहाँ चल सकता है? आप क्या समझते हैं? देखिए आयशा बहन, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों को देखें तो ये टोटली फ्लॉप हो चुका है। उसमें जो क्लास है उनके पास वाईफाई की सहूलत ही नहीं है। रिमोट एरियाज में आप कहें वहाँ पर सिग्नल ही नहीं है, तो सिग्नल है तो डिवाइसेस नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में तो ये टोटली नाकाम हो चुका है। तो दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर में, इसमें अब 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें लेट क्लास पढ़ती है, वहाँ पे ये काफी हद तक कामयाब है। जो छोटे स्कूल हैं वहाँ फिर वही इशू है कि लेट्स सपोज कि अगर एक पर्सन के एक वालिदैन के 3 बच्चे हैं, तो 3 डिवाइसेस कहाँ से अरेंज करेंगे? वो एक बच्चा लेवल 1 में पढ़ता है, एक 6 में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, तो 3 डिवाइसेस कहाँ से अरेंज करेंगे? तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इतना आसान नहीं है। फिर ये चले ये चीजें भी अरेंज कर ली जाएं, तो टीचर का अपना इम्पैक्ट है, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो मुमकिन नहीं है, वो इंटरेक्टिव लर्निंग मुमकिन नहीं है, वो ये सारी चीजें देखिए, ये एक पेन किलर के तौर पे तो ठीक है, हम इसके एफर्ट्स भी कर रहे हैं और तो हम अच्छे सिस्टम इस पे लेकर चल रहे हैं और इसके लिए पूरी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन ये पेन किलर है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये रिप्लेस नहीं कर सकता क्लासरूम टीचिंग को। अलबत्ता अप टू सम एक्सटेंट टाइम वेस्ट होने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ाएं, बच्चों को इंगेज करें और ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रह सके। और बच्चे बिल्कुल पूरा साल जाया हो चुके हैं, 7 माह पहले जाया हुए हैं, अब ये 1.5 माह की अब ये चीज आ गई है, 1 माह की ये बंद है, फिर 15 दिन की कोई भी बच्चा बगैर एग्जाम दिए प्रमोट नहीं होगा, ये भी हुकूमत ने कहा। ये अच्छा फैसला है, मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला, और इसका क्रेडिट सईद गनी साहब को जाता है जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर भरपूर ये आवाज उठाई है
کہ جی प्रमोशन विदाउट टेकिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का हक मारा जाता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल आशा बहन बच्चों के माइंड के अंदर एक चीज आ रही है कि हम एग्जामिनेशन के बगैर भी पास हो सकते हैं। ये चीज देखिए अल्लाह ने भी जज़ा और सज़ा का निज़ाम काम किया है, तो हमें भी ये एग्जामिनेशन जो है इसको हमें कंपलसरी करना चाहिए। दिस इज अ गुड डिसीजन, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। इसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग में मदद मिलेगी और पेरेंट्स भी बच्चे भी थोड़ा सीरियस इस बात को लेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बेहतर सूरत हाल होगी। ठीक है, ठीक है, यानी वक्त पास करने के लिए तो ये ठीक है, बच्चों को एंगेज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम ठीक है, और हर जगह ये कामयाब नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि जो है सरकारी स्कूलों के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है, और प्राइवेट स्कूल जो है उनके लिए भी ये है कि अब जब टीचर से बात होती थी तो बहुत मुश्किल है, हम आदी नहीं थे ना, तो वो क्लास में अटेंडेंट वो जो तरीकाकार था और जो लाइव जाके क्लास लेते थे, अब जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है हर जगह, जो है वो जूम वाला तो सिस्टम है नहीं ना, रिकॉर्ड किया लेक्चर या जो भी क्लास है, और उसके बाद जो है व्हाट्सएप ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है इस मकसद के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है उसका ऑनलाइन आता है काम, तो मुझे अंदाजा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो मिसिंग होती हैं या टीचर को अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो अब हम प्राइमरी के जब बच्चों की बात करते हैं, चलो बच्चे बड़े तो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, शायद वो भी ना करते हो, आदत नहीं है हम लोगों को, तो वो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। चलिए इसका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। इसका सोल्यूशन अच्छे सिस्टम ने क्या किया है, मतलब हमने इसके बारे में किया कि मैं बता देता हूँ। एक तो मीटअप के जरिए हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अगर वो मीटअप पे क्लास बच्चे की मिस होगी किसी भी वजह से, तो हम यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पे वो वीडियो हम रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। पेरेंट्स शाम में, दोपहर में, रात में किसी भी टाइम उसे देख सकें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे नहीं जाना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनको वो लिंक भेज दिया जाता है। तो हमने और 4 मॉड्यूल जो है ना यूज किए हैं, लेकिन तमाम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। ये मेहनत अगर हम करें तो फिर इससे हम 50% तक रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस पेंडेमिक में हमने बहुत कुछ सीखा, वे ऑफ लर्निंग बदला, चेंज हुआ, और खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी दोबारा कोई पेंडेमिक आ जाता है तो हम लोगों को अंदाजा तो होगा ना कि किस तरह किस पैटर्न पे हमने चलना है। ये एक नहीं है, दुनिया में कितने पेंडेमिक आए और आते रहे हैं, हमने तो एक ही देखा ना अपनी सदी का। तो अगर ऐसा अगली सदियों में आए तो अंदाजा तो हो गया ना कि इस पेंडेमिक में, इस तरह के और बहुत सारे पेंडेमिक में इस तरह से चला जा सकता है। ये भी वे है, ये तो है ना कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, बच्चों को तो भी नहीं था। तो आप समझते हैं बहुत कुछ लर्न किया? जी डेफिनेटली आयशा बहन, हम बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। अभी मैं 2020 में यूके में था, वहाँ पर बेट ब्रिटिश एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ये एग्जीबिशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वहाँ इन्वाइटेड था, मेरी टीम, हम 5-6 लोग वहाँ पर गए। तो वहाँ तो ऑनलाइन से आगे बहुत कुछ जा चुका है, हम तो ऑनलाइन पे खड़े हैं ना जी, वो तो ई लर्निंग पे चले गए हैं, वो तो टीचर लेस यानी कि सारा निजाम लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर उनका क्लेम था कि 3 साल के बाद जो पुराना सिस्टम है वो आउटडेटेड हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन मेरा अंदाजा ये था कि ये पाकिस्तान में 10 साल इसको लगेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ भी 3 साल के अंदर ई लर्निंग आ जाएगी। तो हमारे सिस्टम को भी चाहिए कि ई लर्निंग पे काम करें, हम भी काम कर रहे हैं। तो ये वो बेहतरीन सोल्यूशन है, ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं है। ई लर्निंग इसका सोल्यूशन होगा। अगर हम ई लर्निंग के लिए चले जाएं उस पर डेफिनेटली 1-2 साल मजीद लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ई लर्निंग के साथ फिर हम अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ई लर्निंग पर अगर हम जाते हैं, जैसे आप कहते हैं, तो ताज़ा जो है टीचर्स हैं उनकी बेरोजगारी का भी तो खर्चा बढ़ जाता है। आप क्या मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन की बात, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। 50% ई लर्निंग, 50% क्लासरूम एजुकेशन जो है, हम एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करेंगे ताकि हम 21st सेंचुरी के चैलेंज भी कोप कर रहे हो और अपने जो टीचर का जो इम्पैक्ट होता है, मेरे नजदीक टीचर वो होता है जो अपने बच्चों को इंस्पायर करता है टू ड्रीम मोर के लिए, टू लर्न मोर के लिए, टू डू मोर के लिए और टू बिकम मोर के लिए। ये टीचर ही होता है जो एम सेटर होता है, जो मोटिवेटर होता है, जो बच्चों को आगे बढ़ना सिखाता है। इससे हमें महरूम नहीं करना चाहिए। तो टीचर की अहमियत इससे कम होगी अगर ई लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर आज जावेद इकबाल यहाँ बैठा है तो अपने बेस्ट टीचर की मरहूम मिन्नत है। मैं अपने प्रोफेसर ताहिर परवेज साहब का हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। उनकी एम सेटिंग की वजह से, उनकी शफकत की वजह से, उनके प्यार की वजह से उन्होंने जो मुझे कहा कि जावेद यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, तो आज मैंने ये काम करना शुरू किया कि यस आई कैन डू। ये टीचर ये जो एम सेट करता है, ये
कंप्यूटर आपके एम सेट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा जी, इधर चलते हैं शेख फैसल सैयद की तरफ, और ये हमारी बातें सुन रहे हैं और सर हिला रहे हैं, तो लाजिम बात है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में सीखता रहता है और इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं बात करूंगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, कारोबारी सहूलियात जो दी जा रही हैं कारोबारी हजरात को, क्या क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जी मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। तो हम लोग बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं कारोबारी जो इदारे हैं, इसके अंदर बेसिकली दो तरह के सिस्टम हैं। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एक चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स है। स्मॉल ट्रेडर्स का जो दुकानें हैं और इस तरह के जो मामलात हैं, वो यहाँ पर उनका एक अलग निज़ाम है, उनको अलग तरीके से किया जाता है। जो कॉरपोरेट और इदारे हैं उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डील किया जाता है। इसके अंदर हम लोग जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कारोबारी इदारों को, उनके दरमियान और कारोबारी इदारों के दरमियान हम लोग ब्रिज का रोल अदा करते हैं। स्टेट बैंक ने कोई आपको फैसिलिटेट किया है कि जी ये हम लोन दे रहे हैं, इसके अंदर इसका ये मार्कअप कम है, इस तरह है, वो हम उनको प्रॉपरली बुलाते हैं, स्टेट बैंक वालों को बुलाते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, उनके साथ बैठते हैं और फिर वो चीज़ उन तक पहुँचती है। ठीक है, कोविड-19 में जो सिचुएशन रही और जब आगे जो आपको नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारे स्मॉल बिजनेस वाले जो है, मैं उनकी बात करूंगी, दुकानदार है या बहुत जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से कुछ कर्जे वगैरह का इंतजाम सोचा है या कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो पिछले साल जब कोविड का स्टार्ट हुआ, मैं पहले अपना चैम्बर ऑफ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं, और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, इन लोगों ने भी तकरीबन मुल्तान के अंदर 10,000 फैमिलीज को, इन दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मैं इन दोनों का मिला रहा हूँ, तकरीबन 10,000 फैमिलीज को राशन पहुंचाया। ठीक, जबरदस्त। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जितने कोविड के पेशेंट्स थे उनको बेस्ट लंच और डिनर दिया, बेस्ट लंच और डिनर, जिसके अंदर चिकन स्टीम होता था, प्रोटीन डाइट, जो हम घर में भी शायद इतनी अच्छी डाइट नहीं लेते, फ्रूट होते थे, सारी चीजें होती थी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया। अभी पिछले दिनों एक हुआ, ये हमारी CRS कमेटी है जो इसको पूरा का पूरा लोकेट करती है। ठीक है। तो वो हमारी पिछले दिनों एक धमाका हुआ है कोहलू के अंदर, वहाँ पर जो वो थे कोई ये जो फ्राइज वगैरह बेच रहे थे, इनका धमाका हुआ, तो वो 25 बच्चे जो है वो झलस गए, बिल्कुल सिलेंडर की वजह से जी। अब वो यहाँ पर वो कोहलू के लोग आए, वो तकरीबन 100 के करीब लोग हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे अंदर हैं, तो उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 टाइम का खाना देता है। ठीक है, जबरदस्त। तो ये हमारी CRS कमेटी का रही, हमारी मुख्तलिफ कमेटीज हैं। ठीक है। एक गवर्नमेंट लाइजेंस कमेटी है, एक बैंकिंग की कमेटी है, एक हमारी जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की कमेटीज हैं, फूड सिक्योरिटी कमेटी है जिसका मैं कन्वीनियर हूँ या चेयरपर्सन। इस तरह मुख्तलिफ कमेटीज बनी हुई हैं जो अपने अपने सेगमेंट के अंदर काम करती हैं। ठीक। तो कोविड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जब इंजेक्शन शॉर्ट थे तो वो इंजेक्शन लेकर दिए। अब आगे जाते हैं बात इस तरफ के, हम लोगों ने एज ए ताजिर बरादरी के लिए या हमारी जो सनतकार बरादरी है उनके लिए क्या काम किया। इस गवर्नमेंट ने जितनी ये फैसिलिटेट कर सकते थे, जो इनके पास रिसोर्सेज थे, मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे यूज किए। इन्होंने हमारा जो मार्कअप का रेट है वो कम किया, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है लोगों के जो लोन थे उनको जो है वेव ऑफ किया है, इसके अलावा उनके अंदर टाइम दिया है। तो ये जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नुमाइंदान जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, फिर वो अपनी राय देते हैं। इस दौरान जो है वो बिजली के बिलों के अंदर भी रिलीफ दिया गया है। तो बहुत सारी जगहों पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने काम किया है। ठीक है। अच्छा, आपके मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ चैरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में जैसे है तैयब उर्दगान हॉस्पिटल, तो किस तरह के हैं, कुछ बताइए, क्या किस तरह के चैरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं? हम लोग जी इस वक्त 3 हॉस्पिटल हैं, तैयब उर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, किडनी हॉस्पिटल मुल्तान और ब्लड जो ये रीजनल ब्लड सेंटर, ये 3 को लुक आफ्टर करती है तैयब उर्दगान ट्रस्ट जो है। मैं उसका ट्रस्टी हूँ, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्योंकि इस वक्त एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हो गए हैं,
ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جو ریجنل بلڈ سینٹر ہے وہاں لوگوں کو بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں ان کو ہر ماہ 2 دفعہ بلڈ لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے یہ جو تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے یہ سارے جو ہیں وہ جہاں سے بلڈ کلیکٹ ہوتا تھا وہ سارے کے سارے بند ہو گئے. تو لوگ خود اپنی مدد کے تحت وہاں پر جا کے بلڈ دیں یا ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں کہ ہم بلڈ کیمپ لگوانا چاہتے ہیں, ہماری گاڑی آئے گی وہ ان سے بلڈ لے گی. وہ ایک آپ کا بلڈ کی بوتل جو ہے ایک بچے کی جان کو بچائے گی. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے, صدقہ ہے, میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے. جس سے جو ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ مطلب پھر, اور بات کرتے ہیں جاوید اقبال صاحب سے. ان سے جانتے ہیں کہ اسکول کھولے گئے, ٹھیک ہے, ایس او پیز پر آپ لوگ کہتے ہیں عمل بھی کیا گیا, تو پھر کیسز کیوں سامنے آئے اس حوالے سے بتائیے. آپ کہتے کہ بہتر سلوشن یہی تھا کھول دیے جاتے اور یہاں بچوں کو سکھایا جاتا رہا اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں, جبکہ بہت سارے کیسز اسکول سے ہی نکلے, ٹیچرز افیکٹڈ ہوئے, بچے افیکٹڈ ہوئے, اور کچھ گنے چنے جو ہے نام بھی ہیں جبکہ میں نام نہیں لے سکتی. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت سارے پرائیویٹ اسکول میں بھی یہی سچویشن رہی. دیکھیے این سی او سی کے جو چیئرمین ہیں اسد عمر صاحب ہیں, انہیں فلور آف دی ہاؤس میں 10 یا 11 نومبر کو کہا کہ سب سے زیادہ ایس او پی جہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب نے یہ کہا 13 نومبر کو کہ جی اسکول میں بہترین ایس او پیز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اسکول اور کالجز یہ کووڈ کے پھیلانے کا بالکل ذریعہ نہیں ہے. مراد راز صاحب کی اسٹیٹمنٹ 12-13 نومبر کی ہے. 13 نومبر کے بعد 14, 15, 16 نومبر 3 دن میں ایسا گیم چینج ہو گئی کہ سارا ملبہ اسکولوں کے اوپر ڈال دیا گیا. 13 نومبر تک میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں فیڈرل منسٹر کی بات کر رہا ہوں, میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. بڑے ریلائبل اور جینٹل مین ہے یہ لوگ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکول والوں نے بہترین ایس او پیز پہ عمل کر کے پوری قوم کو بتایا کہ ایس او پیز پہ عمل ایسے ہوتا ہے. اس لیے میں یہ قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسکول کالجز کی وجہ سے کووڈ-19 میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیے آپ جلسے جلوس ہو رہے ہیں, الیکشن کمپین چل رہی ہے, شادیوں پہ ہزاروں لوگوں کا یعنی کہ اجتماع ہو رہا ہے. کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا یہ ایجوکیشن سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. لگا دی گئی ہے میرج ہال پہ بھی پابندی. دیکھیے میرج ہال پہ پابندی لگا دی ہے. میں ویسے پابندی بندہ کریں گے. اور کیا جلسے جلوس پہ پابندی ہے؟ ابھی 3 دن پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے کہ پابندی تھی. دیکھیے عائشہ بہن, ہم بڑے ری ایکٹیو قسم کی قوم ہیں, ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. ہمیں بیفور ٹائم سوچنا چاہیے. اب جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, کوئی ماسک نہیں پہنتا, اس کے بعد اگر کووڈ-19 میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کووڈ بڑھتا ہے, کورونا کے کیسز بڑھتے ہیں, اور پھر ہمارا زور چلتا ہے اسکولوں کے اوپر. تو حکومت تو جلسے اپنے بھی مؤخر کر دیا, اور وہ بھی اپوزیشن کو بھی کہہ رہی ہے کہ جلسے نہ کیے جائیں, کووڈ پھیل رہا ہے, لیکن اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پھر ون سیکنڈ آپ میری بات پر آ رہے ہیں کہ ان کا زور اسکول کالجز پہ چلتا ہے. جو طاقتور ہے ان پہ زور نہیں چل رہا, کمزور کے اوپر زور چل رہا ہے. یہی تو میرا سوال ہے, یہی مقدمہ تو لے کے میں آپ کے چینل میں آیا ہوں کہ اسکول کالجز والے کمزور ہیں, شریف لوگ ہیں, ان لوگ پہ سینسیبل ہیں, آپ تعلیم یافتہ ہیں, آپ سے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سمجھیں گے. میں یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہتی, انڈائریکٹ کہہ رہی ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, کہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے اب ان کا کیا کیا جائے. لوگوں کی, عوام کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں, اور ان کی زندگیوں کو آپ خطرے میں لا رہے ہیں. کووڈ سے تو کوئی انکار نہیں ہے, دنیا اس سے افیکٹ ہو گئی ہے, اور ہمارے ہاں بھی کیس بڑھ رہے ہیں. تو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے, جبکہ حکومت نے ان کو کہہ دیا کہ کووڈ پھیل رہا ہے, اس میں آپ لوگ کی تعاون کی ضرورت ہے, اور کچھ عرصہ اگر مؤخر کر دیں گے تو یار کوئی حرج تو پڑنے والا نہیں ہے. چلیں ہم اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے. ابھی شیخ فیصل صاحب نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں, اسمال انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کو ایڈوانٹیج دیا گیا. لون ان کے تھے, اس پہ ان کو ایڈوانٹیج دیا گیا. حکومت نے بہت سارے ایڈوانٹیج کنسٹرکشن جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو دیا ہے, ٹیکسٹائل میں دیا ہے. یعنی کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں حکومت کی بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن اگر ہمیں یہ چیزیں جو ہمارے مجبوری ہیں یہاں مجبوری ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے اسکولوں کا تو خیال کریں, بڑے اسکولوں کو بھول جائیں. ٹھیک. دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ میں بڑے اسکول سسٹم رن کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا عائشہ بہن. وہ لوگ
جو 10 مرلے ایک کنال چھوٹا سا اسکول، جو وہ بچی، وہ بیوہ، وہ بہن، وہ بیٹی جسے پڑھ لکھ کے جسے جاب نہیں دی حکومت نے، تو اس نے کہا چلے میں نے پڑھائی کی ہے، شمع سے میں شمع جلاتی ہوں، اسی کے بعد ایجوکیشن سے اسے ایجوکیشن دینا شروع کر دی. وہ نوجوان جس نے ماسٹر کیا اسے حکومت نے نوکری نہیں مل سکی، اس نے 10 مرلے کا اسکول کھول کے پڑھائی شروع کر دی. کیا گناہ ہے یہ؟ یہ انہوں نے نیکی شروع کی ہے، لٹریسی ریٹ میں اضافہ کیا ہے، شمع سے شمع جلائی ہے. ہمیں ان کو ایکنالجمنٹ کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، بیک اپ کرنا چاہیے، اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، سبسڈی دیں، جو بھی دیں، قرضہ دیں، جو بھی دیں، کسی طریقے سے بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دوسری کاروباری حضرات کو کرتے ہیں. یہاں کہیں مجبوری ہے وہ ٹھیک ہے، وہی میں نے بات کی کہ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ہم کوپریٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم کوپریٹ کریں گے. لیکن دیکھیں ہم صرف چھوٹے لوگوں پہ، چھوٹے اسکولوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، ان کو تسلی دی جائے. کچھ ہو نہیں تو ان کو ایسے قرضے دے دیے جائیں جو کہ سود کے بغیر ہوں، تاکہ وہ اپنے سسٹم ان کے بند نہ ہو، اسکول بند نہ، بے روزگاری میں اضافہ نہ ہو. یہ سب کچھ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور یہ ہو رہا ہے. میں ان کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہوں. پورے ساؤتھ پنجاب کے لوگ کووڈ سے تو شاید مرے نہ مرے، بھوک سے مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے حکومت کو جو ہے سوچنا چاہیے. میں نے تو لاسٹ ٹائم یہ بھی آفر کی تھی کہ ہمارے سے 2 خرچے حکومت افورڈ کر لے اور ہم فی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا 2 خرچے ہیں؟ ٹیچر کی سیلری اور بلڈنگ کا رینٹ. صرف 2 خرچے حکومت دے دے، ہم بچوں پیرنٹس کو 100% فی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. زیادہ بلڈنگ رینٹس پر ہیں اور رینٹ تو لینا ہی لینا ہے، یا پھر رینٹ معاف کرا دیے جائیں تو وہ الگ بات ہے. اور جن کا گھر رینٹ پر ہی چل رہا ہو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، وہ کیا کریں گے؟ نو ڈاؤٹ. شیخ فیصل صاحب آپ کی طرف موو کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، کیا ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے، کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی، جتنے بھی ہم اپنے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی انڈر امبریلا کرتے ہیں. جتنی بھی میں نے آپ سے اب تک ذکر کیا ہے یہ ان کی امبریلا کے نیچے کرتے ہیں. اس میں ہاسپٹلز بھی رن ہو رہے ہیں، اس میں بیسک ہیلتھ یونٹ بھی رن ہو رہے ہیں، اس میں ڈائگنوسٹک بھی رن ہو رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں اس طرح ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ انڈر امبریلا آف ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے انڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. اور جو ہے یہ مل کے آپ لوگ سب اکٹھا کام کر رہے ہیں، سب مل کے جو ہے لوگوں کے لیے میں کہتی ہوں ان کی مشکلیں جو ہے ان کو آسان بنا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. تو اچھا، اس طرح کی فاؤنڈیشن بہت کم ملتی ہیں اور آپ کا لوگوں کا بہت زیادہ ورک ہے، کہیں صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کہیں کھانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کہیں کووڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اچھا، تو کیا آپ بھی شادیاں وغیرہ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کرانا، اس طرح کا بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری CRS کمیٹی ہے وہ اس کو کرتا ہے. ہاں، لیکن اوور آل ہم لوگ اس میں کام زیادہ نہیں کرتے. اصل میں شادیوں کے اندر جو ہمارے ہاں روایات پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اس شادی کے اندر بیسک کوئی ایسا اخراجات نہیں ہے اگر اللہ کے نبی کی آپ سنت پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک بہت چھوٹا سا لوگوں نے ایک معاشرے میں بنایا ہوا ہے، بس اس معاشرے بھی ہونا چاہیے، شادی دھوم دھام سے بھی ہونا چاہیے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بھی ہے. تو یہ کہیں مجبور نہیں ہو جاتے لڑکی والے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آسان ہے جی، اور بیسک جو ہے اگر کوئی آدمی دوائی نہ، اب ہم لوگ اس بہت سارا سیگمنٹ اس طرح لوگوں کو میڈیسن لے کے دے رہے ہیں. 33% وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، 67% ہماری فاؤنڈیشن خرچ کرتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں خرچ کرتے. جن کا دوائیوں کا وہ ہے، جن کو سلسلہ ہے، بیمار ہیں اور ایسی بیمار ہے جن کو میں متواتر دوائیں، تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں اور کتنا ان کو جو ہے آپ اکوموڈیٹ کریں گے، کچھ اس حوالے سے بتا دیجیے. اس میں ہماری آئی مکہ ہاسپٹل کے نام سے شیرشاہ روڈ پر ہمارا ہاسپٹل ہے، وہاں پر آئیں، وہاں پر اس کا پراپر سوشل سیکورٹی کا جو ہے وہ نظام بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ریفرنس جو ہے یا ہمارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ یا چیمبر آف اسمال ٹریڈر کے ساتھ، کسی جگہ بھی ملتان چھوٹا سا شہر ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رابطہ کر سکتے ہیں. شیخ فیصل سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جاوید اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کی اور میں کہتے ہیں کچھ حل بھی نکلا. گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، جب بات ہوتی ہے تو بات سے بات ہونے کے بعد کچھ حل بھی نکلتا ہے کہ یہ سلوشن ہے اور اس طرح کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. جی، ارشفا کی برتھ ڈے ہے، ارشفا آ جائیں اور بالکل سیلیبریٹ ہم کریں گے. اور کیک آ چکا ہے اور جی بالکل ارشفا آ جائیں، جس کی برتھ ڈے ہے اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر مزہ کیا آئے گا. ارشفا، حیدر اور جی ہمنا آ جائیں باہر
اور مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اپنی پیاری پیاری گڑیا کی برتھ ڈے. تو السلام علیکم. تھوڑا فاصلہ رکھنا ہے, تھوڑا سا دور تو آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو لشبہ. تو میں کل پوچھ رہی تھی لشبہ کتنے سال کی ہو جاؤ گی, تو کتنی آپ کی یہ باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی. تو جگ جگ جیو. اور کیا کہو گے یار, ہم نا کیا وش دو گے, تم تو آپس میں دوست ہو, ہم تو بعد میں بنے نا دوست. میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اس کو زندگی میں کامیابیاں ملیں اور خوش رہے ہمیشہ, اور نصیب اچھی ہو. اوہ اللہ, یہ بڑی بوڑھیوں والی جو ہے دعائیں ہیں. لشبہ بیٹی کے لیے ہم بھی دعا کریں گے. عظیم آ جاؤ آ جاؤ عظیم آ جاؤ. یہ عظیم کو لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے PCR انجینئر ہیں عظیم بھائی. آ جائیں عظیم, نظر آئے. تو یہ بہت کم اسکرین پر آتے ہیں, ان کو زبردستی گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے. یہ ٹائم کا بہت کم ہے تو کیک کاٹیں گے ہم, اور پھر جو ہے میوزک چل رہا ہے. واہ جی واہ, زبردست. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو مسکراتی رہیں, سدا خوش رہیں, اور آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب کیک کھلا دی, ہمیں بات بھی نہیں ہوگی. اچھا جی, تو علیشہ کیا کہو گی اس موقع پر دوستوں کے لیے؟ یار کل سے مجھے سب نے اتنا وش کیا کہ ایک دن پہلے ہی سارے مجھے برتھ ڈے وش کرتے تھے. آپ سب کا بہت 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 شکریہ, تھینک یو. وہ جو ناظرین تمہیں دیکھ رہے ہیں نا, جو دیکھتے رہتے ہیں, ان کو کیا کہو گی جلدی جلدی؟ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ, مجھے اتنے سارے میسج ریسیو ہوئے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اوکے جی, یہ کیمرہ تھا آپ کا, اور ایک مرتبہ پھر کہہ دیں گے, اور پھر بائے بائے, اللہ حافظ. اور کیا کہیں گے رشبہ, کس طرح بائے بائے کریں گے؟ تھینک یو سو مچ, بائے بائے. اللہ حافظ. تھینک یو سر.